रेमंड डेविस अंडर कवर काम कर रहा था पाकिस्तान के अंदर, वो एक अपने खसूसी मिशन पर था। आपकी जेल में मुलाकात भी हुई रेमंड डेविस से, ये पूरी स्टोरी थी क्या? आज मैं आपको बता रहा हूँ, रेमंड डेविस की गिरफ्तारी इस वादे पे हुई थी कि रेमंड डेविस, वरना रेमंड डेविस ने गिरफ्तार नहीं होना था। उस टाइम राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये जासूस है। हाँ, मिनिस्टर साहब ने कहा जी ये जासूस है। 16 मार्च के दिन क्या होने वाला है, ये कोई आइडिया था आपको या आपके साथ के किसी भी सहाफ़ी को कि ये दियत वाले मामलात जा रहे हैं? पाकिस्तान की तारीख में आज तक 302 का कोई केस एक दिन में वाइंड अप नहीं हुआ। ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ये वाहिद केस था। 3 गाड़ियां काली लैंड क्रूजर्स अंदर आई हैं, लाहौर एयरपोर्ट के इस गेट से अंदर गुजरी हैं। उसके ठीक 5-6 मिनट के बाद एक जहाज जो कुछ देर पहले यहाँ उतरा था और वो एकदम वहाँ फ्लाई करके चला गया। तो मैंने उनको कहा यार ये क्या हो गया है? सर हम खुद हैरान हैं, ना इमिग्रेशन हुई है, 9 बंदे बैठ के जहाज पे उड़ के चले गए, हमें तो बताया भी नहीं किसी ने। ये थी अमेरिकन की प्लानिंग। अमरीकी शहरी रेमंड डेविस के हाथों पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल आज भी एक सवाल है, लेकिन ये रेमंड डेविस था कौन? अमरीकी शहरी रेमंड डेविस को जेल में क्या प्रोटोकॉल मिला और फिर रेमंड डेविस कैसे पाकिस्तान से फरार होता है? ये सब हक़ाइक़ जानिए आज के इस पॉडकास्ट में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर नसीर वागा से, जिन्होंने उस टाइम पे ये तमाम स्टोरीज को रिपोर्ट किया। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। सर, 27 जनवरी 2011 को अमरीकी शहरी रेमंड डेविस के हाथों 2 पाकिस्तानी शहरी कत्ल होते हैं। आपकी जेल में मुलाकात भी हुई रेमंड डेविस से, ये पूरी स्टोरी थी क्या? रेमंड डेविस का केस पाकिस्तान की तारीख में बहुत मशहूर हुआ। उसकी वजह क्या थी? जनरली आपको इल्म है कि पाकिस्तानी जो हैं वो ज़हनी तौर पे अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, ऐसे ही कि जी शायद अमेरिका हमारा दुश्मन है। तो एक अमेरिकी शहरी, अब वो था क्या, वो समझ ही नहीं लोगों को आ रही थी कि ये CIA का एजेंट है, ये ब्लैक वाटर का बंदा है, ये इसका असल ताल्लुक़ किससे है। और अमेरिका की जो कॉन्सुलेट लाहौर में है उसने उसको मुकम्मल कवर दे रखा था कि हमने इसको बताना नहीं है किसी को भी कि इसका असल स्टेटस क्या है। उसके पास एक नहीं 2-3 कार्ड थे, कहीं वो कोई कार्ड शो करता था, किसी जगह कुछ कार्ड शो करता था। 27 जनवरी को अपनी एक गाड़ी पर जेल रोड पर जा रहा था, इशारे पे रुका, सामने 2 लड़के आए और वो लड़के वापस मुड़ के बार बार उसको देख रहे थे। कुछ लोगों ने उस वक़्त बताया, चूँकि हम लोग स्पॉट पे गए, मैं ख़ुद वहाँ पहुँचा और सारे हालात वाक़यात अपनी आंखों से देखे। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद गाड़ी के साथ इनकी मोटर बाइक टच की है, कुछ लोगों ने वहाँ कहा, जो कि बात गलत थी। अब जो मैं जिस बात पर पहुंचा, चूंकि पाकिस्तान में गोरों को लोग वैसे ही बड़ी अट्रैक्शन से देखते हैं, वो एक बड़ा खूबसूरत हैंडसम जवान गोरा था और वो गाड़ी में बैठा था और गोरे को वो बार बार हट के देख रहे थे। अब ना तो उन लड़कों का कोई बड़ा क्रिमिनल कोई बैकग्राउंड निकली बाद में, तो जब उन्होंने वापस मुड़ के वो बार बार देख रहे थे, तो जो एजेंट्स होते हैं ना पूरी दुनिया में, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। उनको एक सबक सिखाया जाता है कि इससे पहले कि कोई आप पर हमला करे, आप पहले उसके ऊपर हमला कर दें। ये एक एजेंट का नंबर 1 असूल होता है कि उसने अपने आप को सेफ करना है हर हाल में, चाहे दूसरे की जान ख़त्म करके ही, जैसे ये लाहौर में वाक़या हुआ। तो रेमंड डेविस को जब शक गुजरा कि ये लड़के बार बार मुझे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं और दोनों यंग लड़के हैं और यकीनी तौर पे वो पीछे से उसी सड़क पर उसके साथ आ रहे थे। एक बात मैं आपको बताऊं, तमाम दुनिया के एजेंट्स जो भी खुफिया एजेंसियों से मुंसलिक होते हैं, उनकी 2 आंखें नहीं, 4 नहीं, 6 होती हैं। 2 आगे, 2 पीछे और 2 साइड पे भी। ये होता है उनका कमाल। अब जब वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो वो अपने चारों तरफ से कॉन्शियस था, और ये सारे एजेंट्स ऐसे ही करते हैं। वो तमाम मिरर्स में देख रहे होते हैं कि कोई मशकूक मूवमेंट तो नहीं है हमारे इर्द गिर्द, कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो हमें कोई नुकसान पहुंचाए।
وہاں یہی سین تھا. وہ جیسے ہی اشارے پہ رکا, ان لڑکوں نے اس کو بار بار وہ ہٹ کے دیکھ رہے تھے, اس کو شک گزرا کہ کہیں یہ میرے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں, یا بعض ایجنٹس کو یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم اوپن ہو گئے, ہمارا پتہ چل گیا, تو کوئی اور مقامی ایجنسی یا کوئی اور لوگ جو ہیں وہ میرے اوپر فائر نہ کر دیں, مجھے ختم نہ کر دیں, میرے اوپر حملہ نہ کر دیں, یا مجھے گرفتار نہ کر لیں. اس نے اس خوف سے فوری طور پر گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے, دیکھیں ریمنڈ ڈیوس کی جب میں نے ہسٹری پڑھی, جب میں نے اس کے بارے جانا, تو وہ کمال کا نشانے باز تھا. یہ ایک ایجنٹ کی جو دوسرے ممالک میں اس طرح انڈر کور کام کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ بہت اعلیٰ نشانے باز ہوتے ہیں. یہ ان کی کوالٹی ہوتی ہے ان کے اندر. ایک تو وہ ہر وقت کانشیس رہتے ہیں, نشانے باز بہت اچھے ہوتے ہیں, ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, 24 گھنٹے اپنے پاس کیمرہ رکھتے ہیں. ان کی گاڑی میں ہر حال میں ایک انتہائی اعلیٰ قسم کی ٹارچ ہوتی ہے. یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو شاید کبھی بھی لوگوں نے نہیں سنی ہوں گی, کہ ایک ایجنٹ جو ہوتا ہے, یعنی اب ایجنٹ ہم کس کو کہہ رہے ہیں, کسی بھی خفیہ ایجنسی کا کوئی اہلکار جو خصوصی مشن پہ ہو, جاسوس ہو, جاسوس کے پاس یہ چیزیں, اور ایک ان کے پاس ہوتے ہیں نائٹ گلاسز. یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کی گاڑی میں تھیں. میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں, ہز کار واز فلی اکوپڈ. یہ ساری چیزیں ریمنڈ ڈیوس کی گاڑی میں تھیں. اب جب ریمنڈ ڈیوس نے دیکھا کہ یار یہ لڑکے کہیں میرے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں, اس نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اپنی اسکرین کے اندر سے اپنے گلوک کی کمپنی کا وہ پسٹل نکالا اور اس نے فائر کر دیے. 5 فائر تقریباً اس نے کیے اندر بیٹھ کے. اور وہ آپ دیکھ لیجئے, عام طور پر گاڑی کی اسکرین سے جب گولی گزرتی ہے تو وہ یقیناً تھوڑی بہت ڈائیورٹ ہو جاتی ہے, لیکن جس نسل کا پسٹل تھا نا اس کے پاس, اس کے سامنے اسکرین کوئی چیز نہیں تھی. وہ سیدھی لڑکے کی بیک سائڈ پہ جا کے پیوست ہو گئی. 5 گولیاں. اب دونوں لڑکے جو تھے وہ موقع پہ ہلاک ہو گئے. اس کے بعد وہ باہر نکلا گاڑی سے, اس نے باہر نکل کے دوبارہ فائرنگ کی کہ اب جو میں نے کرنا تھا وہ کر تو لیا, اب یہ نہ ہو کہ یہ لڑکے بچ جائیں. اس نے ان کو وہیں ختم کیا. پکچر بھی لی ان کی, جی, تمام جس کو کہتے ہیں نا اسپاٹ, اس اسپاٹ کی ساری تصاویر اس نے لی. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ہر جو ایک ایجنٹ ہوتا ہے اس کے پاس موبائل کیمرہ نہیں, ایک علیحدہ کیمرہ ہوتا ہے جو پراپر چھوٹے سائز کا پروفیشنل کیمرہ ہوتا ہے. اس نے اس سے ساری تصویریں لیں اور جس کو کہتے ہیں نا اسپاٹ کوریج کر لی اس نے, ایک قسم کی ساری تصویریں اس نے اکٹھی کی. اور یقینی طور پر ان کو جو ٹریننگ دی گئی ہے کہ پھر آپ نے موقع سے فرار ہونا ہوتا ہے, وہاں پھر آپ نے رکنا نہیں ہوتا. پھر دیکھیں وہ کس تیزی سے وہاں سے نکلا ہے اور وہ سیدھا گیا ہے لاہور میں, جو ہمارے لاہور پریس کلب کے ساتھ ان کا کونسل خانہ ہے, وہاں وہ پہنچا ہے. لیکن جیسے ہی یہ واقعہ لوگوں کو پتہ چلا تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے, جو بعد میں, چونکہ ہم تو اسپاٹ سے پھر اپنے دوسرے مشن پہ نکل گئے, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب 15 پہ کال ہوئی اور پھر پولیس الرٹ ہوئی تو شاید آگے اس کی گاڑی کو روک لیا گیا. کہتے ہیں مال روڈ پہ روک لیا گیا تھا, چونکہ مال روڈ ہی تو اس کا راستہ تھا جانے کا. تو اس کا مقدمہ بتایا گیا کہ تھانہ لٹن روڈ میں درج ہوا تھا ان لڑکوں کے قتل کا جو تھا. تو پھر چونکہ پبلک پریشر بہت زیادہ تھا اور گورنمنٹ کے ذہن میں تھا کہ اگر ہم نے اس کو گرفتار شو نہ کیا تو لوگوں کا ہمارے اوپر بہت بڑا پریشر آئے گا اور بڑا لوگ دنیا ہنگامے کرے گی. تو بہتر یہ ہے, انہوں نے امریکنز کو سمجھایا کہ ہمارے ملک میں آپ لوگوں کا پہلے ہی کوئی بہت اعلیٰ امیج نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی گورنمنٹ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ملی ہوتی ہے, تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ ریمنڈ ڈیوس کو پولیس کے حوالے کر دیں. آخرکار ریمنڈ ڈیوس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا. اور جو پہلا ایک اس کا کلپ چلا جو کہ ہم نے دنیا ٹی وی پہ چلایا تھا, اس میں کہا تھا کہ جی نو منی نو پانی, یہ بہت مشہور اس کا فقرہ ہوا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں وہ جو ریکارڈنگ ہوئی تھی وہ ایک پولیس اسٹیشن کے اپر فلور پہ وہ چل رہا تھا, اور نیچے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ
فلورز کے نا درمیان میں لوہے کے جالیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں ہوا کے لیے، تو وہاں سے کسی نے ریکارڈنگ کی اور پولیس والے اس سے مانگ رہے تھے پیسے کہ وہ پانی مانگ رہا تھا، تو وہ مذاق سے اس کو کہہ رہے تھے نو منی نو پانی. وہ جتنی ان کو انگریزی آتی تھی وہ پولیس والے بھی وہی. اور یہ ہم نے فوٹیج دکھائی دنیا کو، اور بہت ریٹنگ والی وہ فوٹیج تھی، کیونکہ وہ پہلی فوٹیج تھی جس پہ وہ اس کی تصویر آئی اور پتہ چلا کہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے. حکومت نے امریکنز پر دباؤ ڈالا اور کہا جی اس کی گرفتاری ضروری ہے، گرفتاری ہوگی، اور ان سے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم اس کو ریلیز کروا دیں گے. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں ریمنڈ ڈیوس کی گرفتاری اس وعدے پہ ہوئی تھی کہ ریمنڈ ڈیوس رہا ہو جائے گا، ورنہ ریمنڈ ڈیوس نے گرفتار نہیں ہونا تھا. یہ جو مرضی کر لیتے، انہوں نے گرفتاری نہیں دینی تھی. اور امریکن قونصل خانے پہ پولیس کا ریڈ کر کے اس کو گرفتار کرنا اٹ واز امپاسبل. میں آپ کو بتاؤں یہ ناممکن تھا پولیس کے لیے اور حکومت پنجاب کے لیے، ایون حکومت پاکستان کے لیے، کہ آپ کسی کونسلیٹ پہ چھاپا مار کے وہاں سے کوئی بندہ گرفتار کر لیں. اچھا، راستے سے پکڑا تھا یا قونصل خانے سے پکڑا تھا؟ دیکھیے میری اطلاع کے مطابق وہ قونصل خانے چلا گیا تھا اور بعد میں یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ جی ہم نے بس اس کو پکڑ لیا ہے اور پولیس کے حوالے ہو گیا تھا. یہ تو مجھے کنفرم تھا. اس کو بچانے کے لیے ایک اور گاڑی آ رہی تھی جی، یہ اسی قونصل خانے سے ایک لینڈ کروزر گاڑی نکلی جس نے ایک عباد الحق نامی بندے کو پھر، کیونکہ وہ فاسٹ بہت تھی اور ون وے کی خلاف ورزی کرتی آئی، اس کو بڑی ایمرجنسی میں بھیجا گیا تھا ریمنڈ ڈیوس کو کہ وہاں اس کو سیکیور کیا جائے، کہیں لوگ موب اس کو پکڑ کے مارنا نہ شروع کر دے. ظاہر ہے یہ ایک خطرناک سچویشن ہوتی ہے، لیکن اتنی دیر میں ریمنڈ ڈیوس نکل چکا تھا وہاں سے. لیکن اس نے جلدی میں ایک اور بندے کا قتل، میں اس کو قتل کہتا ہوں، وہ انسیڈنٹ نہیں تھا. حقیقت میں دیکھیں جب آپ اس طرح کے ہاف ہیزرڈ میں گاڑیاں چلاتے ہیں تو یہ قتل ہوتا ہے. ایکسیڈنٹ میں اس نے ایک اور بندہ مار دیا. اب وہ جلتی پہ تیل اور پڑ گیا، پہلے ہی 2 بندے جو تھے وہ قتل ہوئے، ایک ایکسیڈنٹ میں مر گیا، معاملہ بہت زیادہ خراب ہو گیا. لہذا حکومت نے پھر میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں میرے پاس ڈاکومنٹ تو نہیں ہے لیکن دیکھیں میں بہت ساری چیزوں سے اس وقت واقف اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہوں. ریمنڈ ڈیوس کی گرفتاری، ریمنڈ ڈیوس کا جیل میں آنا، یہ شرط تھی کہ ریمنڈ ڈیوس کو رہا کر دیا جائے گا. کن بنیادوں پر؟ گورنمنٹ کو یہ پورا یقین تھا کہ ہم اس کے جو مدعی ہیں ان کو ہم منوا لیں گے بائی ہک اور کروک، کسی بھی طریقے سے. لیکن دیت کا طریقہ سب سے اعلیٰ تھا، جو اسلام میں بھی جائز تھا، اور جو اس کے متاثرین تھے، جو ان کے رشتہ دار تھے، ان کے ماں باپ تھے، ان کے بیوی تھی، ان کو بھی اس میں کافی زیادہ کمپنسیشن ہو گئی، ان کو پیسے مل گئے. اگرچہ ان میں سے ایک جو مقتول تھا اس کی بیوی نے بعد میں خودکشی کر لی. وہ بہت بڑے دکھ بھرے واقعات ہوئے، ان کا خاندان رل گیا بعد میں. اچھا، یہ 27 جنوری کو گرفتار ہو گیا. جی، حکومت کا جو آپ نے بتایا کہ کس شرطوں کے اوپر اس کی گرفتاری ہوئی. بالکل. جیل جب جاتا ہے، جیل کی ایک تو اس کی پولیس اسٹیشن کی ویڈیو آپ نے بتائی جب نکلتے ہیں، نو منی نو پانی والی. جیل میں اس کو کیا پروٹوکول ملا؟ اچھا، آپ ظاہر ہے آپ لوگ سب سمجھتے ہیں اور ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ ایک امریکی، پھر وہ CIA کا ایجنٹ بھی ہو، اس کو انہوں نے کانٹریکٹر کہا. بات تو ایک ہی ہے نا، آپ کانٹریکٹر رکھ لیں، ٹھیکیدار رکھ لیں. امریکن تھا، اس کے پاس کارڈ بھی تھا، وہ کام بھی امریکن گورنمنٹ کے لیے کر رہا تھا. گن بھی تھی، ظاہر ہے وہ پسٹل، وہ تو ہر وقت لوڈڈ ہوتی تھی چیزیں اس کے پاس. اب وہ جب جیل میں گیا تو جیل گورنمنٹ آف پنجاب کے انڈر آتی ہے. یہ ساری چیزیں ایک پراپر ایگریمنٹ کے تحت ہو رہی تھیں. علی صاحب، آپ نے آج یہ میری باتیں ریکارڈ کر رہے ہیں نا، ریمنڈ ڈیوس کی گرفتاری سے لے کے اس کی رہائی تک، جب میں آپ کو اینڈ پہ رہائی کی سٹوری بتاؤں گا تو آپ کو یہ باتیں ساری منوان سمجھ آ جائیں گی کہ ریمنڈ ڈیوس کا یہ پورے کا پورا جو ایک ڈرامہ تھا، اس کی رہائی کا ڈرامہ، اس کی گرفتاری کا ڈرامہ، وہ کیسے پری پلان سے مراد ہے قتل کے بعد پوری پلاننگ کے تحت یہ سارا کچھ کیا گیا تھا کہ الٹیمیٹلی ہم اس کو رہا کروا دیں گے.
کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں پبلک کا پریشر بہت تھا کہ جی ایک امریکی نے دن دہاڑے بلا وجہ 2 نوجوانوں کو قتل کر دیا اور تیسرے کو گاڑی کے نیچے کچل کے مار دیا گیا. ہم نے اپنے ٹی وی چینلز پہ اور اخبارات میں بڑی بڑی اس کی خبریں دیں اور یہ اس وقت بڑا ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی اس انسیڈنٹ نے. اچھا جب آپ رپورٹ کر رہے تھے یہ ساری چیزیں آپ کے مائنڈ میں تھا کہ ہونا کیا ہے اس کیس؟ نہیں بالکل نہیں. دیکھیں سیم ڈے کی تو میں بات نہیں کر رہا, لیکن جب کچھ دن گزرے اور ہم نے حالات واقعات دیکھے کہ ریمنڈ ڈیوس کو بڑے اچھے طریقے سے پولیس کسٹڈی میں رکھا گیا, پھر اس کو جیسے کورٹ لکھپت جیل منتقل کیا گیا. کورٹ لکھپت جیل میں اس کا پروٹوکول, اس کا کھانا پینا, امریکن جو کونسلیٹ تھی اس کے ساتھ بہترین ایکسیس تھی, روزانہ کی ملاقات ان کو حاصل تھی, اور یقین جانیں وہ بہترین کمرے میں علیحدہ بیٹھ کے ملاقات کرتے تھے. ریمنڈ ڈیوس کو جیل کے اندر جس جگہ رکھا گیا تھا وہ کوئی عام قیدیوں والی جگہ نہیں تھی. اس کی وجہ ایک تو گورنمنٹ نے یہ کہی کہ جی وہ امریکی ہے اور پاکستانیوں کے ذہن میں اس کے لیے کوئی اچھے جذبات نہیں ہیں, لہذا اس کی سیکیورٹی کا نام دے کر اس کو ایک اچھی بیرک, ایک اچھی جگہ پہ رکھا گیا, ایک اچھے سیل میں رکھا گیا. آپ نے دیکھی؟ نہیں دیکھیں, میں نے ریمنڈ ڈیوس کو دیکھا جب اس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی نا, وہ تو جیل میں اس کا سارا ٹرائل تو وہاں ہوا ہے, تو اس ٹرائل کے دوران ایک دفعہ میں نے دیکھا, لیکن چونکہ وہاں پہ میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں تھی, نہ اندر کوئی اور بندہ جا سکتا تھا, جیل میں ایکسیس نہیں تھی, وہ جیل کے اندر ہی عدالت لگتی تھی, اندر ہی اس کی اندر ہی لوا. آپ نے دیکھا کہ وہ جو دیت کا کانٹریکٹ ہوا تھا وہ کہاں ہوا تھا؟ وہ جیل کے اندر ہوا تھا, اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے. اسی دن سارے وکیل, جج, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, پیسے, دیت لو ایک دم اکٹھے ہوئے اور 2 گھنٹے کے اندر اندر شام کو ریمنڈ ڈیوس کو رہا کر دیا گیا. یہ اٹ واز 100% پری پلانڈ. جیل میں میں نے سنا ہے کہ اس کے لیے الگ سے واش روم بھی بنا, اس کا کھانا کس طرح سے آتا تھا. دوسرا میں نے سنا ہے جو اس ٹائم کے لوگ تھے وہ بتاتے ہیں کہ اس کا جو رویہ جیل کے عملے کے ساتھ تھا وہ بڑا عجیب تھا. اچھا دیکھیں, میں بار بار, ایک تو وہ امریکن تھا, لوگ انگریزی سمجھتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر وہ پراؤڈ اس بات پہ تھا کہ میرا تعلق CIA سے. پھر اس نے دیکھا کہ مجھے کتنے اچھے طریقے سے رکھا گیا ہے. پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ مجھے پولیس نے تو کچھ بھی نہیں کہا, مجھے آرام سے اس جیل کے سیل میں, مطلب اس کی وجہ 2 بندے تو اس نے اپنے ہاتھ سے مرڈر کیے, ایک اور بندہ گاڑی کے نیچے آ گیا. 3 لوگوں کی جانیں لینے کے بعد بھی اگر اس کو ایک بہترین سیل میں پرسکون جگہ پہ رکھا گیا, وہاں پنکھا لگا ہوا تھا, سردیوں کا موسم تھا, AC اسی کی تو ضرورت نہیں تھی, مطلب جو بھی ضرورت ہوتی, اگر گرمیاں ہوتی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں حکومت پنجاب اس کو ایئر کنڈیشنر بھی مہیا کر دیتی. یہ جو اس کا پروٹوکول تھا جیل کے اندر, اس کو روزانہ کا کھانا باہر سے جاتا تھا, وہ جو کھانا چاہتا تھا وہ اس کو ملتا تھا. اب آپ یقیناً سوال کریں گے کہ وہ 2 کھانے منگواتا تھا اور ایک, سنا ہے میں نے. ہاں دیکھیں کھاتا نہیں تھا, اسے لگتا تھا کہ اسے مارنا. دیکھیں جیل کے اندر نا فوڈ ٹیسٹنگ, کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا جن کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ مجھے کہیں جیل میں کھانا دے کے زہر سے مار نہ دیا جائے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ فوڈ منگواتے ہیں اور پھر پہلے جیل کے کسی بندے کو آفر کرتے ہیں کہ آپ بھی کھا لیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کھا لے, ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کلیئر ہے. تو اس وقت تو یہ بھی ہوتا تھا, مے بی وہ کھانا اس لیے جاتا ہو کہ جی چلیں میں امریکن ہوں اور ان کو بھی کھانا کھلا دوں, اور دوسری طرف اس کے ذہن میں یہ ہو کہ کہیں یہ مجھے زہر نہ دے دیں. اس نے دونوں سائڈیں اپنی کور کی ہوئی تھیں. لیکن یہ ہے کہ جو اس کا پروٹوکول تھا, اس کو علیحدہ کمرہ ملا ہوا تھا, آپ 1 کلاس سے اوپر اس کو سہولتیں میسر تھیں, وہ بہترین بیڈ پہ سوتا تھا, اس کے پاس ایک چیئر تھی, ایک چھوٹا سا ٹیبل تھا, اور وہ ایک دن بھی زمین پہ نہیں سویا. کوئی وہ والے قیدیوں والی بات تو تھی نہیں اس کے ساتھ. جس دن اس کو پکڑا اور جب وہ ویڈیو بھی آئی کہ نو پانی نو منی, اس دن اس کے چہرے پر آپ نے کوئی پریشانی کچھ دیکھا؟ ویڈیوز آپ نے دیکھی؟ ہی واز ویری مچ اپسیٹ. جس دن ریمنڈ ڈیوس گرفتار ہوا ہے وہ شدید پریشان تھا. اس کو لمحہ بلمحہ باہر کی خبر دے رہے تھے امریکنز کے لوگ بپھرے ہوئے ہیں. لاہور کے لوگ, پاکستانی لوگوں کے اندر اس وقت اتنی نفرت ہے کہ لوگ بار بار حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے حوالے کیا جائے. آپ کو پتہ ہے اس وقت لوگ کہتے تھے کہ ریمنڈ ڈیوس کو ہمارے حوالے کیا جائے. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کی گرفتاری اور اس کو جیل میں بھیجنا یہ اس کی سیکیورٹی کا ایک حصہ تھا, اور لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کا. لوگوں کے اندر جو غصہ تھا وہ کسی طرح سے ٹھنڈا ہو جائے. اور جب یہ سارا عمل ہو گیا
اور وہ جیل چلا گیا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی اب کٹہرے میں آ گیا ہے, اب ہمارا قانون اس کو جو سزا دے گا اس کے مطابق عمل درآمد ہو جائے گا. لیکن اندر ایک کہانی چل رہی تھی دیت کی, اور گورنمنٹ آف پنجاب ان کے لواحقین کو منا رہی تھی کہ آپ دیت کی رقم لیں اور یہ کیس واپس لے لیں. یقینی طور پر دیکھیں گورنمنٹ کے پاس بڑی قوت ہوتی ہے, جو برسر اقتدار لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے لوگوں کو جیل میں بھیج دیتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو جیل سے نکال بھی دیتے ہیں. گورنمنٹ نے اس وقت یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے امریکنز کے ساتھ تعلق خراب نہیں کرنا اور ہم نے ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے انتظامات کرنے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ایک بہت بڑی ڈیل تھی پاکستان کی گورنمنٹ کے پنجاب کی گورنمنٹ کے درمیان. ظاہر ہے پنجاب چونکہ نیشنل لیول پہ نہیں ہے, تھی تو گورنمنٹ آف پاکستان کی اوپر کے لیول کی بات تھی نا, وزارت خارجہ کے لیول کی, ان کے امبیسڈرز کے لیول کی, امریکن گورنمنٹ کے لیول کی بات تھی. تو یہ اوپر کی گیم تھی, لیکن گیم میں بار بار کہہ رہا ہوں پری پلانڈ گیم تھی کہ ہم نے یہ ریمنڈ ڈیوس کو ہم نے رہا کرنا ہے. تو جو ریمنڈ ڈیوس کی رہائی ہے میری تحقیقات کے مطابق یہ ڈیل کا نتیجہ تھی اور گورنمنٹ نے پہلے فیصلہ کر رکھا تھا. اکثر خبروں میں ہم سنتے تھے ریمنڈ ڈیوس کے وکیلوں کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی دی جائے اور اس پر یہاں مقدمہ نہ چلے, امریکہ چل جائے وہاں پر اس کو ڈیل کریں گے. بڑا زبردست آپ نے کوشچن کیا ہے. امریکنز اس کو ڈپلومیٹک کور دینا ہی نہیں چاہتے تھے. اصل بات یہ ہے وہ تو اس کو ڈپلومیٹ مان ہی نہیں رہے تھے. انہوں نے کہا جی نو. دیکھیں نا, جب انہوں نے کہا کہ یہ کانٹریکٹر ہے, اس کو انہوں نے کانٹریکٹر ڈکلیئر کیا تھا, وہ تو امبیسی کا بندہ ثابت ہی نہیں ہوا, وہ ڈپلومیٹس میں شامل ہی نہیں تھا. اس کو ڈپلومیٹ کو جو کور حاصل ہوتا ہے, جو امیونٹی حاصل ہوتی ہے, وہ اس کو تھی ہی نہیں. اصل وجہ یہ تھی اگر امریکن اس کو ڈپلومیٹ ظاہر کرتے تو ان کا سارا ڈپلومیسی کا جو سسٹم ہے وہ بدنام ہوتا پوری دنیا میں کہ امریکن ڈپلومیٹ نے پاکستان میں 2 لوگوں کو قتل کر دیا. دیکھیں کتنے سوالات اٹھتے ہیں. ڈپلومیٹ کے پاس ہرگز یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک پسٹل لگا کے ہر وقت گاڑی میں رکھے اور لوگوں کو سڑک پہ مار دے. ڈپلومیٹ کے پاس پہلی بات ہے ڈپلومیٹک گاڑی ہونی چاہیے, اس کے پاس پورا ڈپلومیٹک پروٹوکول ہونا چاہیے, اس کی پوری انٹری ہونی چاہیے, اس کی موومنٹ کا پتہ ہونا چاہیے ایمبیسی میں کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے. تو یہی تو بات ہے کہ ریمنڈ ڈیوس انڈر کور کام کر رہا تھا پاکستان کے اندر. وہ ایک اپنے خصوصی مشن پر تھا. اب مشن اس کو جو گورنمنٹ نے دیا ہوا تھا, امریکنز نے آج تک انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے اس کے کیمرے سے بہت ساری تصویریں نکلی. ایسی ہے اس ٹائم رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ جاسوس ہے. ہاں, منسٹر صاحب نے کہا جی یہ جاسوس ہے. جب گورنمنٹ کا پھر امریکی گورنمنٹ کا پریشر آیا تو پھر سارا کچھ اپنی باتوں سے ہٹ گئے. ورنہ آپ مجھے بتائیے گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر کیا یہ دیت دی جا سکتی تھی؟ ناٹ پاسبل. پوری حکومت اس میں پھر انوالو ہو گئی, پریشر آیا اس کو رہا کیا گیا. اس کے کیمرے کے اور اس کے موبائل کی پوری فرانزک کی گئی, اس میں سے بہت ساری لاہور کی تصویریں. لیکن ایک بات ہے کہ وہ کوئی ایسے خفیہ مقامات کی تصویریں نہیں تھیں, لیکن مائٹ بھی ان کا کوئی خاص ایم ہو, وہ کسی خاص مشن پہ نکلا ہوا تھا, کسی سرویلنس پہ ہو. کام اس کا ویسے یہی تھا, وہ کانٹریکٹر اسی چیز کا تھا, لیکن وہ ڈپلومیٹ نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ اس پہ امریکہ میں جا کے نہیں کیس چل سکتا تھا. امریکن گورنمنٹ نے چونکہ حکومت پاکستان سے سودا کر لیا تھا کہ آپ نے اس کو رہا کرنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں کیا فائدہ ہے, ہم اس کو یہیں کیوں نہ کلیئر کروا لیں. وہ 45 دن جیل میں مزے سے رہا ہے, بہترین کھانے کھاتا رہا ہے. آخر کار اس کو جو 16 مارچ 2011 کو اس کا فیصلہ ہوا اور پھر اس کو انہوں نے کہا جی کہ اب اس کو بھیجتے ہیں ہم امریکہ. اچھا, دیت کے لیے جو ورثہ ہیں اس کا راضی ہونا بڑا ضروری ہے. جی, ان کو راضی کیسے کیا اور یہ فرار کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے پوری سٹوری کور کی ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے عرض یہ کیا ہے کہ حکومت کے پاس بڑی قوت ہوتی ہے. جب انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا تو وہ کر لیتے ہیں. یقینی طور پہ ان کی فیملی کو حکومت پنجاب کے ذریعے پراپر ایگری کیا گیا کہ دیکھیں بہتر یہ ہے کہ آپ دیت لے لیں, اتنی بڑی رقم آپ کو مل رہی ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے بہت سارے لائرز اور سسٹم ہی یہ ان کو کہتا ہے کہ آپ اتنا لمبا کیس لڑیں گے، وہ امریکی ہے، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، آپ کتنے کے وکیل کرائیں گے، کہاں کا. یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو دیت لینے پر ان کو رضامند کرنے کے لیے جو طریقے آزمائے جاتے ہیں، یا عام طور پر کسی بھی مدعی کو کیس سے ہٹانے کے لیے. اتنا عرصہ ہوگا، آپ کیا کر لیں گے، دیکھیں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے. آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دیت کی اتنی بڑی رقم ہے، آپ منہ مانگیں اتنے پیسے لیں، اور آپ کو مے بی وہ امریکہ کے ویزے دے دیں، آپ کو امریکہ بلا لیں، آپ اس پہ رضامند ہو جائیں. گورنمنٹ کا بھی پریشر تھا، پھر ان کو رضامند کر لیا گیا آخر. اور آپ دیکھیں اب رضامندی، جو ایک مشکوک رضامندی، ان کو جیل میں لے جا کے بیان ریکارڈ کیے گئے. تو جب یہ ساری چیزیں جیل کے اندر ہوئیں اور جیل سے آنن فانن خبر آئی کہ جی اس کو تو انہوں نے معاف کر دیا ہے. اچھا، 16 مارچ کے دن کیا ہونے والا ہے، یہ کوئی آئیڈیا تھا آپ کو یا آپ کے ساتھ کے کسی بھی صحافی کو کہ یہ دیت والے معاملات جا رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. کیس چل رہا تھا، یہ اتنا بڑا اچانک ایک موڑ آیا اور اس چیز کو اتنا خفیہ رکھا گیا. اور وہ کیوں رکھا گیا وہ بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ریمنڈ ڈیوس کی جب پاکستان سے جو فرار تھا، میں اس کو فرار کہہ رہا ہوں، روانگی نہیں کہہ رہا، جب میں آپ کو وہ بتاؤں گا تو آپ خود کہیں گے کہ وہ فرار تھا. اس لیے خفیہ رکھا گیا کہ لوگ کہیں ہنگامہ کرنا نہ شروع کر دیں کہ یہ تو دیت لے کے کیس ختم کرنے لگے ہیں. ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ تھی کہ جو عام پبلک ہے وہ کہیں ان کے رشتہ داروں اور لاحقین کے اوپر پریشر نہ ڈالیں کہ خبردار اگر آپ لوگوں نے امریکی کو معاف کیا تو پھر ہم سے برا کوئی نہیں. یہی وجہ تھی کہ یہ چیز اتنی خفیہ رکھی گئی کہ یہ اسی دن بریکنگ نیوز بنی. اس سے پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ دیت کی طرف کیس چلا جائے گا اور اس کو معاف کر دیا جائے گا. اچانک تمام قوتیں کوڑ لکھپت جیل میں اکٹھی ہوئیں، جج صاحب کو بلایا گیا، شام تک ہیئرنگ جاری رہی. اندر اتنا طویل پروسیس، 302 کا کیس. پاکستان کی تاریخ میں آج تک 302 کا کوئی کیس ایک دن میں وائنڈ اپ نہیں ہوا. یہ میں آپ کو آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں، یہ واحد کیس تھا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کس طرح سے فرار ہوا؟ اس دن ظاہر ہے جیل میں بڑی موومنٹ تھی، اور جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو بڑی سیکیورٹی تھی. اچھا، کہتے ہیں اسے پنجرے کے اندر لے کر آیا جاتا تھا، اس کی کیا وجہ؟ اچھا دیکھیں، یہ لوگوں نے زیادہ کچھ باتیں بنائی ہوئی ہیں. ایز سچ کوئی ایسے پنجرے والی بات نہیں تھی. آپ وہ سین دیکھیں نا کہ جب ایک قیدی کو ایک بیرک سے نکال کے دوسری جگہ پہ جہاں کورٹ بنی ہوئی تھی وہاں تک لے جایا جاتا ہے، تو قیدی کی دوسرے قیدیوں سے سیکیورٹی، اور اس طرح کے قیدی کی خطرہ تھا کہ اسے مار خطرناک، سکتے ہیں مار نہ جیل دیں، میں۔ قیدی کہیں اس کو مار نہ دیں. جیسے جیلوں میں بڑے واقعات ہوئے ہیں کہ قیدی نے قیدی کو مار دیا. تو یہ ڈر تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کے اوپر قیدی حملہ نہ کرتے. اس وجہ سے اس کو انتہائی سیکیورٹی میں جیل کا بھاری عملہ اس کو وہاں سے لے کے عدالت جاتا تھا جو اندر بنی ہوئی تھی، اور وہاں سے فوری طور پہ اس کو سیل میں منتقل کیا جاتا تھا. اچھا دیکھیں، اس سیل کو ہی لوگ اصل میں پنجرا کہتے تھے. اب کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی جانور کی طرح یا شیر کی طرح پنجرے میں وہ آ رہا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا وہاں پہ. فرار کیسے ہوتا ہے اس دن، ہوا کیا سارا؟ اب یہ ہوا کہ جیل میں فیصلہ ہو گیا دیت کا. اب ریمنڈ ڈیوس کی وہاں سے رہائی ہونی تھی. تقریباً 7 سے 8 بلیک کلر کی لینڈ کروزرز کالے شیشوں کے ساتھ، اندر کچھ پتہ نہیں کس گاڑی میں کون بیٹھا ہوا. وہ کوڑ لکھپت جیل کے بڑے دروازے میں آتی ہیں جس کو ہم ڈیوڑی کہتے ہیں. ڈیوڑی کے اندر 3-4 گاڑیاں اندر تھیں، 5-7 گاڑیاں باہر بھی تھیں. فیصلہ ہوتا ہے، جج دیت کا فیصلہ اوکے کرتا ہے، اس کی رہائی ہوتی ہے، اس کا باقاعدہ رہائی کا وارنٹ بنتا ہے. تو وارنٹ بن کے جب اس کو رہا کیا جاتا ہے تو ایک بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کس گاڑی میں ہے. ظاہر ہے اس دن کونسلیٹ کے بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے، امریکنز بہت زیادہ موجود تھے، ایک بڑی تعداد تھی امریکنز کی، اور وکلا بھی ان کے تھے. اب جب گاڑیاں نکلی ہیں نا تو کسی شخص کو یہ نہیں پتا تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کس گاڑی میں بیٹھا ہے، اور یہ بڑا سیکرٹ تھا. تو جب یہ خبر ایک دم بریک ہوئی
آپ تک کیسے پہنچی؟ دیکھیں جیسے ہی اس کی رہائی جیل سے ہوئی یہ جو جیسے فیصلہ ہو گیا تو ظاہر ہے ہمارے بڑے سورسز ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، یہ خبر آ گئی ایک دم کہ جی ریمنڈ ڈیوس کو رہا کر دیا گیا ہے اور ریمنڈ ڈیوس کو معاف کر دیا گیا ہے۔ پہلی خبر یہ تھی کہ ریمنڈ ڈیوس کو معافی دے دی گئی ہے اور ان کے لواحقین نے، مقتولین کے جو لواحقین ہیں انہوں نے دیت کی رقم لے کے ریمنڈ ڈیوس کو معاف کر دیا ہے۔ یہ تھی پہلی خبر۔ اب سارے پاکستان کو پتہ چل گیا، ٹی وی پہ خبر آ گئی، سب چیزیں آن ایئر ہو گئیں۔ اس کے بعد اس کی وہاں سے روانگی تھی، چونکہ خبر عام ہو گئی تو پھر اس کی سیکیورٹی بہت زیادہ ضروری تھی۔ تو یہ جو شملہ پہاڑی کے قریب ان کا کونسلیٹ ہے، یہاں پہ وہ ساری گاڑیوں نے آنا تھا۔ اب جو میری، آپ سمجھ لیں میرے کیریئر کی ایک انوکھی اور بڑی خبر جس کو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ایک میرے کریڈٹ پہ ایک خبر تھی، خبر جتنی بڑی خبر ہوتی ہے اتنا بڑا رسک ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے انفارمیشن لینے کی کوئی ہمارے پاس اختیار تو ہے نہیں کہ ہم کسی کو فون کال کر کے بتائیں یار یہ ہوا ہے، وہ کہیں ہاں ہوا ہے، یہ تو چکر ہی کوئی نہیں نا، یہ تو ہم نے اپنے اوپر لے کے ہی سارا کام کرنا ہوتا ہے۔ ایک جرنلسٹ جب اتنی بڑی خبر دیتا ہے نا اپنے کیریئر پہ کھیل کے، تو وہ یا زیرو ہو جاتا ہے یا ہیرو ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ گاڑیاں وہاں سے نکلیں تو میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ جو میرے کیریئر کی سب سے میرے لیے خطرناک اور بڑی رسکی خبر جس کو میں کہتا ہوں، میرے ایک سورس نے مجھے کال کی، میں دنیا ٹی وی بیٹھا ہوا تھا تو میں وہاں سے نکلا تو میرے ذہن میں نہ آیا، میں نے کہا یار میں نے اپنا بلڈ ٹیسٹ کروانا، تو میں جیل روڈ پہ چغتائی لیب ہے، میں وہاں گیا تو مختصر آپ کو بتاتا ہوں، میں نے بازو ایسے نکالا تو وہ جو ان کی اسٹاف نرس تھی اس نے ایک انجیکشن لے کے آئی، وہ لینے لگی میرا بلڈ سیمپل، تو ایک دم میرے فون پہ کال آئی تو میں نے فٹافٹ کال سن لی، تو ابھی وہ ہاتھ میں انجیکشن لے کے کھڑی ہوئی تھی تو میرا انفارمر، میرا سورس مجھے بتا رہا تھا کہ سر ایک بہت بڑی انفارمیشن ہے میرے پاس۔ میں نے کہا بتائیں۔ اب میرا بازو بھی یہیں تھا اور وہ اس کا سرنج بھی بالکل قریب تھی، لیکن میں نے اسے کہا ذرا ایک سیکنڈ، میں کہا ہاں، کہتا ہے سر میری اطلاع کے مطابق ریمنڈ ڈیوس جو ہے نا وہ لاہور ایئرپورٹ سے ایک جہاز سے بیٹھ کے چلا گیا ہے۔ اب میرے لیے یہ ناقابل یقین اس وقت اس لیے تھی بات کہ جب میں اپنے آفس سے نکلا تو جو شملہ پہاڑی میں امریکن کونسلیٹ ہے اس کے باہر، چونکہ اس وقت تازہ ریمنڈ ڈیوس کی رہائی ہوئی تھی اور پوری دنیا کا میڈیا وہاں موجود تھا، کیمرے لگا کے سب لوگ کھڑے ہوئے تھے اور تمام ٹی وی چینلز لوکل کے بھی فیڈ جو تھی نا وہ ان کے نیوز روم میں آ رہی تھی کہ ابھی کوئی بہت بڑی پریس کانفرنس ہونے والی ہے۔ مطلب ظاہر امریکنز کی اور فارنرز کی پریس کانفرنس ذرا بڑی ویل مینیجڈ اور بڑی اچھے، وہ ڈائس پہ کھڑے ہو کے پراپرلی آتے ہیں اور ایک اپنے پریس ریلیز پڑھتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں اور کوشچن آنسر ہوتا ہے اور وہ اپنے آفس واپس اندر انٹر ہو جاتے ہیں۔ تو سارے لوگ اس پریس کانفرنس کے انتظار میں تھے، تو میں نے کہا بھائی ابھی تو وہاں سارا میڈیا کھڑا ہوا تھا، ابھی تو انہوں نے پریس ریلیز دینی، ابھی تو وہ خود انفارم کریں گے کہ ریمنڈ ڈیوس یقینی طور پہ وہاں سے ساری گاڑیاں تو اندر گئی ہیں کونسلیٹ میں، تو ابھی تو وہ اندر چائے شائے پی رہا ہوگا کہ جیل سے اب نکل کے یہاں آیا۔ تو جب اس شخص نے مجھے کہا کہ سر میری اطلاع کے مطابق ریمنڈ ڈیوس امریکہ چلا گیا، میں نے کہا امریکہ کیسے جا سکتا ہے یار، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ خیر میں نے نا وہ سارا بلڈ والا کام تو چھوڑ دیا، وہ سیمپل دینے والا، تو میں نے نا اپنی شرٹ نیچے کی اور میں نے نا اس کو کہا کہ ابھی آپ رک جائیں، میں یہاں پیچھے ان کے ایک بینچ سا بنا ہوا تھا فون والا، میں وہاں بیٹھ گیا۔ اب میں نے فون ملانے شروع کر دیے اپنے جلدی کاؤنٹر میں۔ آپ یقین کریں کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں نا کوئی ایسی چیز میرے پاس ہو کہ میں ایک سیکنڈ میں یہ کنفرم کر لوں۔ میں نے دوبارہ اپنے سورس کو فون کیا، میں نے کہا اچھا اب بتاؤ مجھے۔ اس نے کہا سر میرے لاہور ایئرپورٹ کا جو پچھلا گیٹ ہے نا پرانے ایئرپورٹ کا، وہاں پر میری ڈیوٹی ہے، میں وہاں کھڑا تھا، 3 گاڑیاں کالی لینڈ کروزرز اندر آئی ہیں لاہور ایئرپورٹ کے، اس گیٹ سے اندر گزری ہیں۔ جب وہ اندر گئے ہیں نا تو گیٹ تو بند ہو گیا، اس کے ٹھیک 5-6 منٹ کے بعد ایک جہاز جو کچھ دیر پہلے یہاں اترا تھا اور وہ ایک دم وہاں فلائی کر کے چلا گیا۔ تو سر وہ ریمنڈ ڈیوس تھا۔ میں کہ اچھا۔ اس نے کہا یہاں 1-2 اور لوگ بھی یہ بات کر رہے تھے جو اندر سے باہر گیٹ پہ آئے تھے۔
مجھے نا تھوڑا سا اور شک ہونے لگا. میں نے کہا اوکے. میں نے کیا کیا, اب سب سے پہلا جو کام تھا وہ, اب ظاہر ہے ہم جرنلسٹوں نے اپنے کوئی نہ کچھ رکھے ہوتے ہیں طریقہ کار. میں نے جو لاہور ایئرپورٹ کا کنٹرول روم تھا, جو جہازوں کو سارا مانیٹرنگ جہاں سے ہوتی ہے, وہاں کال کر کے پتہ کیا. ان کو تو ڈر ہی اتنا تھا کہ وہ کوئی بات بتانے کو تیار ہی نہیں تھے. آخر کار میں نے ایک ایسے آفیسر کو فون کیا جس سے میری دوستی بہت تھی, اور مجھے پتا تھا اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے, اور اس کی مرضی کے بغیر نہ جہاز لینڈ کر سکتا ہے لاہور ایئرپورٹ پہ, نہ ٹیک آف کر سکتا ہے. دوستی تھی. میں نے اس کو کال کی. جب میں نے اس کے موبائل پہ کال کی تو میں نے اس کو نا ایک فقرہ بولا, میں آپ سے نا یس اور نو میں جواب لینا چاہتا ہوں, لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا, اگر میری انفارمیشن کو آپ نے غلط بتایا جو میں پوچھ رہا ہوں, تو پھر دوستی ختم ہو جائے گی, پھر جرنلزم شروع ہو جائے گا. تو جب میں نے اتنی بات کی نا تو اس نے مجھے جلدی سے کہا موبائل بند کریں, موبائل بند کریں, میری لینڈ لائن پہ آئیں, لینڈ لائن پہ آئیں. بار بار میں نے کہا اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ہے. میں نے کہا اوکے. میں نے جلدی سے فون بند کیا. میرے پاس ان کے گھر کا نمبر تھا, تو میں نے ان کے گھر کے نمبر پہ فون ملا لیا. تو کہتے ہیں ہاں بتائیں. میں کہا سر ٹائم بہت کم ہے, مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ریمنڈ ڈیوس کو لینے کے لیے کوئی طیارہ لاہور ایئرپورٹ پر آیا تھا یا نہیں, اور ٹیک آف کر گیا ہے یا نہیں. مختصر یہ ہے, ریمنڈ ڈیوس چلا گیا ہے کہ نہیں. کہتا ہے یس. بس اس نے یس کی. میں نے نہ سلام لیا, نہ دعا لی, نہ کوئی گڈ بائی کہا. میں نے ایک دم فون بند کر دی. میں نے کہا یہ سورس نمبر 1 کنفرم. اب ابھی تک چونکہ خبر بڑی تھی, پھر میں نے امیگریشن فون کیا. وہاں کیا پوچھا؟ امیگریشن سے میں نے کہا یہاں سے کنفرم ہوگا. میں نے امیگریشن والوں سے یہ نہیں پوچھا کہ ریمنڈ ڈیوس چلا گیا یا نہیں. دیکھیں نا, پھر جرنلسٹوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے بات اگلوانے کا. تو میں نے ان کو کہا یار یہ کیا ہو گیا ہے, یہ ریمنڈ ڈیوس کیسے چلا گیا ہے. ان کو یہ یقین ہو گیا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ چلا گیا ہے. اب انہوں نے مجھے کیا جواب دیا, سر ہم خود حیران ہیں, نہ امیگریشن ہوئی ہے, 9 بندے بیٹھ کے جہاز پہ اڑ کے چلے گئے, ہمیں تو بتایا بھی نہیں کسی نے. ان سے بھی سلام دعا نہیں لی. اینڈ پہ فون بند کیا, کنفرم ہو گئی خبر. میں نے کہا بس ریمنڈ ڈیوس نکل گیا. میں نے فٹافٹ اپنے دفتر فون کیا, وہاں ان کو بتایا. کوئی بندہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا. وہ کہیں دیکھیں ابھی تو فیڈ آ رہی ہے, وہ تو دیکھیں کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, وہ تو کونسلیٹ میں, تو کہاں یہ تو ممکن نہیں ہے, آپ دیکھ لیں. میں نے کہا جی میری خبر پکی ہے, اب آپ کی مرضی ہے. انہوں نے کہا اوکے پھر آپ بیپر پہ آئیں گے. ہم نے بیپر ہے, میری تاریخ کا سب سے لمبا بیپر تھا وہ. آج تک میں نے اس سے لمبی خبر کبھی نہیں دی. ایک طویل لمبا بیپر ہماری بریکنگ نیوز چلی, اور پھر سارے میڈیا نے بھی اس کو دیکھا کہ ریمنڈ, اور اس میں مجھے یاد ہے میں نے کہا کہ جب میں اب یہ خبر دے رہا ہوں ریمنڈ ڈیوس کا طیارہ جو ہے افغانستان کی فضائی حدود عبور کر چکا ہوگا, اور لوگوں کے لیے یہ بڑی حیران کن بات تھی. اب جو لوگ اس وقت وہاں کھڑے ہوئے تھے کیمرے لے کے, آپ دیکھیں کونسلیٹ کے سامنے اس پریس ریلیز اور پریس کانفرنس, جب ان کو وہاں سے دفتروں سے خبریں ملی کہ یہاں تو بھائی ایک ٹی وی چینل پہ یہ خبر چل رہی ہے کہ ریمنڈ ڈیوس تو چلا بھی گیا ہے, تو انہوں نے کہا جی یہ کیسے ممکن ہے, ہم تو یہاں کھڑے ہوئے ہیں, ریمنڈ ڈیوس تو یہاں سے گئی نہیں, وہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے تو ہمیں کچھ نہیں بتایا. لیکن یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر ایک اور بڑے ٹی وی نے 10 منٹ کے بعد ہماری خبر کو کنفرم کیا, خود خبر آن ایئر کر کے, کہ ریمنڈ ڈیوس جو ہے وہ امریکہ فرار ہو گیا. تو اچھا یہ جو گاڑیوں کی ہیر پھیر کی تھی اس وجہ سے, یس. اب وہ جو 7 گاڑیاں تھیں نا بلیک, ان میں سے انہوں نے 3 گاڑیوں کو نا راستے میں ہی علیحدہ ٹریک پہ کر دیا, اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ 4 گاڑیاں کونسلیٹ آ گئیں اور 3 گاڑیاں کسی اور راستے سے سیدھی ایئرپورٹ چلی گئی, اور ان میں ریمنڈ ڈیوس تھا. یہ تھی امریکنز کی پلاننگ کہ ہم نے ریمنڈ ڈیوس کو پاکستان سے نکال کے امریکہ کیسے پہنچانا ہے. نہ تو یہ ایئرپورٹ سے جانا چاہتے تھے, اور ریمنڈ ڈیوس کو لے جانے کی ان کو بہت جلدی تھی. کہ دیکھیں نا, اس فیصلے کے بعد لوگوں میں پھر ایک ریئیکشن آیا پبلک میں کہ جی یہ کیا بات ہوئی. وہ امریکن تھا, 3 قتل ہو گئے لوگ, اور اس کو دیت لے کے اور انہوں نے فٹافٹ جی رہا کر دیا. تو اس وجہ سے امریکنز کی خواہش تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے ریمنڈ ڈیوس جو ہے وہ واپس امریکہ پہنچ جائے.
یہ تھی اس کی کہانی. اچھا، جب یہ لوگوں کو پتہ چلا کہ ریمن ڈیوس فرار ہو گیا، جی، لوگوں کو اس ٹائم پہ ریئیکشن کیا آیا؟ اچھا دیکھیں، چونکہ پہلی بات تو یہ تھی لوگ اس بات سے نا بڑے بد دل ہوئے تھے کہ انہوں نے دیت لے کے اور صلح کر لی. ان کی فیملی پر لوگوں نے بہت سارے باتیں کی اور ان کو بڑا کرٹیسائز کیا اور ان کو بڑا برا بھلا کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا. پھر میں آپ کو بتاؤں، ان کی فیملی کی علیحدہ سیکیورٹی کرنا پڑی تاکہ لوگ ان تک نہ پہنچے. کچھ عرصہ تو وہ فیملی بالکل غائب رہی. یہ میں آپ کو بالکل 100%، یعنی ہم نے بڑی کوشش کی نا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں چلے گئے. پتہ کیا جی، گھر تالے لگے ہوئے ہیں. یہ میں بالکل آئی ایم اے جرنلسٹ اینڈ آئی واز ایٹ دیٹ ٹائم. ہم تو بڑے اس وقت اس میں تھے نا، ہر چیز کھوج لگانے میں کہ یار ان سے ملیں. ان کو جب بھی پتہ کیا گھر کو تالا لگا ہوا ہے، کہاں گئے ہیں کسی کو نہیں پتا، ان کے رشتہ داروں کو بھی نہیں پتا تھا. ان کو بالکل علیحدہ سیکیور رکھا گیا تھا اس واقعے کے بعد. پھر آہستہ آہستہ جیسے وقت گزرتا گیا، وہ تھوڑا سا واقعہ پرانا ہوتا گیا، لیکن لوگوں کا ریئیکشن واقعی بہت نیگیٹو تھا کہ یہ کیوں ہوا ہے اور ریمن ڈیوس کو امریکہ کیوں جانے دیا. اچھا، اس ٹائم پہ نا کافی یہ باتیں سامنے آئی. اسٹل آج بھی اگر کسی سے بات کریں ریمن ڈیوس کیس کے بارے میں، کہا جاتا ہے کہ وہ جو دیت کی رقم تھی اس پہ بڑی کنفیوژن ہے کہ وہ دی کس نے، امریکہ نے دی یا وہ پنجاب حکومت، پاکستان گورنمنٹ، کس نے دی؟ میرے سورسز کے مطابق یہ رقم حکومت پنجاب نے دی تھی اور امریکنز نے بالکل نہیں دی. 24 کروڑ 24 کروڑ روپیہ حکومت کے لیے. 24 کروڑ روپیہ 24 روپے ہیں. اب بتائیں 24 کروڑ روپیہ نہ تو امریکن کے لیے کوئی رقم ہے نہ حکومت کے لیے. یہاں ہمارے پاس اتنے کھاتے ہیں، اتنے ہیڈز ہیں، آپ کسی ہیڈ سے 24 کروڑ روپیہ نکال کے دے دیں. یہ تو پینٹ ہے نا. دیکھیں یہ کوئی رقم نہیں تھی. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے نا اپنی فیس سیونگ کے لیے اور امریکن سے اچھے تعلقات رکھنے کے لیے امریکہ سے یہ پیسے نہیں لیے تھے. یہ میرے ذرائع نے بتایا کہ یہ سارے پیسے جو ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف پنجاب، پاکستانی گورنمنٹ نے یہ پیمنٹ کی تھی، دیت کی رقم جو تھی، اور امریکنز نے نہیں یہ پیمنٹ کی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی میں اب اصل بات لیکن ہم لوگ کھوج لگاتے ہیں کہ اچھا ایسے ہوا تو پھر ایسے یہ سارا کیش تھا. اچھا، یہ سارا کیش میں تھا اور پاکستانی روپیز میں تھا. اب آپ مجھے بتائیں 24 کروڑ کے ڈالرز لانا ہی اللیگل تھا. اب ذرا آپ اس چیز پہ غور کریں. آپ تو 24 کروڑ کے ڈالر لے ہی نہیں سکتے پاکستان کے، نہ آپ باہر سے منگوا سکتے ہیں. امریکن گورنمنٹ کس طرح 24 کروڑ ڈالر لائے لے جائے، اس کی لیگل پوزیشن نہیں ہے نا. 24 کروڑ پاکستانی رقم تھی. میں آپ کو بتاؤں پاکستانی نوٹ تھے اور وہ حکومت پاکستان نے سارا مینیج کیا ہوا تھا. امریکن سے نہ انہوں نے لینے تھے پیسے، نہ انہوں نے پیسے لیے. اور لواحقین جو تھے ان کو مل گئے تھے یہ 24 لواحقین کروڑ؟ کو پورے 24 کروڑ تو نہیں ملے. اس میں سے میں نے جیسے بتایا کہ کئی دراڑیں اور کئی دراز اور دراڑیں جو راستے میں آئیں، کچھ پیسے اس میں چلے گئے اور کچھ پیسے ان لوگوں کو ضرور ملے. لیکن چونکہ ان لوگوں کو کہیں بھی انٹرویو دینے کی اجازت نہیں تھی. آج تک دیکھ لیں ان میں سے کوئی مین بندہ نہیں آیا. وہ لڑکی جس بیچاری نے خودکشی کی، ان میں سے ایک مقتول کی بیوی نے، اس کے بارے میں بھی کئی عجیب و غریب باتیں ہوئیں. کبھی وہ کہتے تھے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوا، کبھی اس کے گھر کے حالات، تو پھر اتنا پیسہ کہاں گیا. وہ سارے کا سارا خاندان جو تھا نا وہ تتر بتر ہو گیا. اچھا، ریمن ڈیوس کے بعد اگلی اسٹوری پر جاتے ہیں. جی آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے ڈبل شاہ جس نے 7 ارب کا فراڈ کیا، جی اس کا کئی بار انٹرویو کیا، خاص طور پہ جیل سے اسے نکلوا کر. وہ اسٹوری بھی آپ سے پوچھوں گا کیسے کیا، مینٹیلٹی کیا تھی، ڈبل شاہ کون تھا، کیسے فراڈ کرتا تھا، پکڑا کیسے گیا؟ اچھا، ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب ڈبل شاہ گرفتار تھا تو بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ ڈبل شاہ کا انٹرویو کیا جائے. اب چونکہ جیل کے اندر کیمرہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، نہ وہاں انٹرویو ہو سکتا ہے، اور قانونی طور پر بھی جو بندہ جیل کے اندر بند ہے، جیل سے باہر تو اس کا انٹرویو ہو سکتا ہے لیکن جیل کے اندر انٹرویو نہیں ہونے دیتے. یہ حکومت پنجاب کے قوانین ہیں.
اب میری بڑی خواہش تھی کہ میں کسی طرح سے ڈبل شاہ سے ملوں اور اس کا براہ راست انٹرویو کروں. میں نے ڈبل شاہ کو ایک کیس میں گجرانوالے کی عدالت میں بلوایا. اس کی خود آیا یا بلوایا؟ نہیں، اس کی وہاں پیشی لگوائی. اس کا کوئی کیس چل رہا تھا گجرانوالا کسی عدالت میں. میں نے مینیج کیا، اس کی تاریخ پیشی لگوا لی. تو اب آپ کہیں گے کہ لاہور میں بھی تو اس کے کیسز تھے. لاہور میں اس لیے لگا، لاہور میں میڈیا بہت تھا، تو لوگوں نے پھر بڑے لوگوں نے آ جانا تھا وہاں پہ کیمرے لے کے کہ وہ یار ڈبل شاہ کا تو انٹرویو ہو رہا ہے. تو میں نے اس کو گجرانوالا میں بلایا اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آج گجرانوالا ڈبل شاہ کی کوئی تاریخ ہے. میں نے ہی اس کو وہاں بلوایا اور پھر میں خود، آپ ایک فوٹیج شاید آپ چلا سکیں، اس میں جب وہ ہم وہاں عدالت سے نکل رہے تھے اس کی پیشی کی اگلی تاریخ ڈال کے، تو میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. تو باہر عدالت کی باہر بلڈنگ میں ایک برآمدے میں بیٹھ کے میں نے اس کا فیس ٹو فیس 2 کرسیاں رکھ کے آمنے سامنے 3 کیمرہ انٹرویو کیا اور تقریباً 35 منٹ کا انٹرویو کیا. اچھا، وہ ایگری تھا انٹرویو دینے کے لیے اور اسے پتا تھا جب اس نے پیشی پہ آنا ہے کہ انٹرویو آج اس کا ہونا ہے؟ یس، بالکل اس کو پتا تھا. اور میں اس کے ساتھ چونکہ ان کانٹیکٹ تھا، جیل میں بھی ان کانٹیکٹ تھا. میں نے اسے کہا کہ یار میں نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں انٹرویو دے دوں گا، لیکن میں جیل میں تو دے نہیں سکتا. تو پھر انٹرویو اس کی مرضی سے ہوا. میں جاننا چاہتا تھا کہ ڈبل شاہ کیا ہے، اس کے ذہن میں کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے. یہ جو دنیا اتنی پاگل ہوئی ہے، لوگ سونے چاندی زیورات بیچ کے جس علاقے میں یہ کام کر رہا تھا، گجرات، گجرانوالا، یہ جو پورا ایریا تھا، حافظ آباد، وزیر آباد، آپ یقین جانیں کہ وہاں کے بینکس کے اندر جو تھے نا ڈپازٹ، وہ کم ہونے شروع ہو گئے. یعنی بینکوں کے ڈپازٹ اس ایریے میں کم ہونے شروع ہو گئے اور بینکس والے حیران تھے کہ ڈپازٹ ہی نہیں آ رہا. وہ ڈپازٹ سارا کہاں جا رہا تھا؟ ڈبل شاہ کے پاس. اب میں جاننا چاہتا تھا کہ ڈبل شاہ لوگوں پہ کون سا ایسا جادو کرتا ہے کہ بغیر گارنٹی لیے، کوئی چیک نہیں، کوئی کاغذ نہیں، کوئی سٹیمپ پیپر نہیں، کچھ بھی نہیں، لوگوں کا اس پہ ٹرسٹ بہت تھا. ٹرسٹ اس نے اس طرح پیدا کیا، جو اس کو لاکھ دیتا تھا نا، اس کو شروع میں اس نے فٹافٹ 2 ہفتوں کے اندر 2 لاکھ دے دیا. 2 لاکھ آتا تھا 4، 6، 8، اس طرح 8 کا 16، 16 کا 32. یعنی اسی لیے اس کا نام پڑا ڈبل شاہ. کرتا کیسے تھا ڈبل؟ کرتا اس کا طریقہ کار یہ تھا. دیکھیں، چونکہ میں نے اس کے ساتھ ملاقاتیں بھی بڑی کی اور میں اس کی فنکاریاں جاننا چاہتا تھا کہ یار یہ ہے کیا. وہ آپ کے پیسے مجھے دیتا تھا اور میرے پیسے آپ کو دے دیتا تھا، اور پھر بعد میں میرے اگلے کا. آپ جو بندہ اس کے پاس پیسے جمع کروا کے جاتا تھا نا، اس کو یہ یقین ہوتا تھا کہ ایک تو میرے پیسے ڈوبیں گے نہیں اور دوسرے یہ ڈبل ہو کے آئیں گے. یہ لوگوں کا بڑا پکا اس پہ یقین ہو گیا تھا. اب 5 لوگ اور پیسے ڈپازٹ کروانے آئے. اب وہی 5 لوگوں کی رقم وہ اٹھاتا تھا اور جو بندہ آلریڈی جس کی اس دن تاریخ ہوتی تھی ڈبل کرنے کی پیسے، اس کو وہ پیسے اس کو دے دیتا تھا. اب یہ اس کا چکر اتنا بہترین چلا کہ وہ ڈیفالٹ نہیں کرتا تھا. میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ شاہ جی مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ پورا سلسلہ کیا خراب ہو سکتا تھا، کبھی ایسا ہو سکتا تھا کہ آپ ڈیفالٹ کر جائیں؟ تو شاہ جی مجھے ہنس کے کہتے ہیں سچ بتاؤں، اگر سارے لوگ پیسے لینے آ جاتے تو میں مارا جاتا. اگر سارے لوگ ایک دم پیسے لینے آ جاتے تو میں تو لوگوں کے ہی پیسے ان کو دے رہا تھا، اور اگر میں کہیں انویسٹ بھی کرتا تھا تو دنیا میں کوئی ایسی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ جو 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے بعد ڈبل ہو جائے. میں کہا نہیں ہو سکتی. کہتا کوئی اکنامکس کا رول ہے. میں نے کہا نہیں. تو کہتے ہیں اصل میں نا ایک تو لوگوں کا ٹرسٹ تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا، بار بار ڈبل شاہ مجھے کہتا تھا کہ میں نے لوگوں سے کوئی بے ایمانی نہیں کی. وہ مانتا نہیں تھا کہ فراڈ کیا؟ نو، وہ کہتا تھا میں نے لوگوں سے کوئی آپ کو پتا ہے اس نے بینک کے لیے اپلیکیشن دے رکھی تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ مجھے بینک کھولنے کی اجازت دی جائے. تو میں نے کہا یار آپ یہ کیا، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ اتنی جلدی ڈبل ہوتے ہی نہیں ہیں پیسے،
تو وہ کہتا تھا کہ اگر بہت ساری دولت ہو نا اکٹھی کسی ایک بندے کے پاس، تو وہ جب اس سے بزنس کرتا ہے نا تو وہ اس کو ساروں کے لیے تو ڈبل نہیں کر سکتا. اب اس کا فارمولا جو وہ مجھے بتایا کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ جب بہت سارے لوگوں کی رقم ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے نا، اربوں روپیہ، تو اس اربوں روپے سے اگر کوئی کام، کوئی پراپرٹی، کوئی بزنس شروع کیا جائے تو اس میں سے جو پروفٹ ہوگا نا وہ ان لوگوں کو واپس ڈبل کر کے دیا جا سکتا ہے جس کے اس کے اندر شیئرز ہوتے ہیں، لیکن ایک ہی دن نہیں، 6 مہینے بعد، سال بعد، مختلف تاریخوں میں وہ پروفٹ نکال کے. تو میں نے کہا جی وہ تو پھر بھی پاسبل نہیں ہے، آپ کتنا بڑا اس میں سے پروفٹ لے سکتے تھے. یہاں سے آ کے نا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا دیکھیں پھر بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنے لوگوں کو کیسے ڈبل. وہ تو پھر اصل ان کا طریقہ ہی یہ تھا کہ وہ آپ کے پیسے مجھے دیتے تھے اور میرے پیسے آگے دے دیتے تھے. لوگوں کا ٹرسٹ بنتا گیا اور وہ پیسہ جو ہے لوگوں کا ڈوبتا گیا. اچھا، لوگوں کو کیا کہتے تھے؟ کہیں پہ انویسٹ کیے ہوئے ہیں، کوئی بزنس چلا رہے ہیں؟ آج تک ان سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ ان پیسوں سے کون سا کاروبار کرتے ہیں. ایک بندے نے بھی ان سے یہ نہیں پوچھا. لیکن میں نے ان سے ایک دفعہ مجھے انہوں نے کہا کہ میرا کچھ پراپرٹیز دبئی میں ہیں، کچھ لاہور میں ہیں، میرے کچھ پیٹرول پمپس ہیں، کچھ میری دوسری پراپرٹیز بھی ہیں. تو میں دبئی میں بھی، یہ تو مجھے یاد ہے، میں دبئی میں بھی میرا بزنس ہے، وہاں سے بھی مجھے بہت پروفٹ آتے ہیں. لیکن دیکھیں جتنے لوگوں کی دولت تھی وہ تو ممکن نہیں تھی. ایک بات جو مجھے آج تک ان کی یاد ہے، وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ اگر نیب مجھے ہاؤس ریسٹ کر دے اور میرے پیسے مجھے واپس دے دے، ذرا یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ مجھے جیل سے نکال کے ہاؤس ریسٹ کر دیں، میرے اوپر لگا دیں، سیکیورٹی لگا دیں، پولیس کھڑی کر دیں، مجھے کام کرنے دیں جو بھی میں کرتا ہوں، تو میں لوگوں کے سارے پیسے واپس کر دوں گا. لیکن مجھے واپس گھر جانے دیں اور میرے پیسے سارے مجھے، میری جائیداد مجھے واپس دے دیں، میرا پاسپورٹ بھی رکھ لیں، مجھے ہاؤس ریسٹ کر کے میں لوگوں کو سارے پیسے واپس کر دوں گا. ڈبل شاہ کے پاس جنہوں نے انویسٹ کیے ان میں سے کس کو فائدہ ہوا اور کس کو نقصان ہوا؟ ڈبل شاہ کے پاس جو لوگ انویسٹرز تھے جنہوں نے ان سے ڈبل پیسے کروائے، علی صاحب صرف وہ لوگ فائدے میں رہ گئے جنہوں نے شروع میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ ڈبل کروائے. چوتھی دفعہ والے بالکل فائدے میں نہیں رہے. پھر وہ کیونکہ ایک تو اس کا ٹائم لمبا ہونا شروع ہو گیا تھا، شروع میں 2 مہینے بعد کرنے، پھر اس نے کہا جی 4 مہینے بعد کروں گا، پھر 8 مہینے بعد ڈبل کروں گا. اچھا، سننے میں آتا ہے کہ اس ٹائم پہ وہ لوگ فائدے میں رہے جنہوں نے دوبارہ انویسٹ نہیں کیا، کیونکہ زیادہ تر لوگ وہ تھے جو اگر 2 لاکھ انویسٹ کر رہے ہیں وہ 4 کرتے تھے، پھر 4 سے 8 اس طرح سے چلتا رہا. اچھا، چونکہ انسان بنیادی طور پہ لالچی ہوتا ہے اور وہ اس طرح کی چیزوں میں ہم سارے ہی آ جاتے ہیں، کوئی ہم الگ تو نہیں ہیں. ہوتا یہ تھا کہ مجھے انہوں نے خود بتایا کہ اگر کسی شخص کو میں نے 4 لاکھ کو 8 لاکھ کر کے دیا ہے اور وہ گھر لے گیا پیسے، تو اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ تو اس کو گھر لایا کیوں ہے؟ ابھی اسی وقت یہ 8 لاکھ واپس وہیں دے کے تاکہ یہ 6 مہینے یا 4 مہینے بعد 16 لاکھ ہو جائے. اور اگر میں نے 16 اس کو دیا ہے تو اس نے 16 بھی نہیں رکھا. اب وہ اس کو 32 کرنے کے چکر میں تھا، اس نے پھر وہ، لہذا وہ پیسے رہتے ہی ڈبل شاہ کے پاس تھے. لوگ کاغذوں میں، ورچوئل ایک لفظ ہوتا ہے نا ورچوئل، مطلب کاغذ میں تخیلاتی طور پہ فزیکلی پیسے لوگوں کے پاس نہیں ہوتے تھے. ذرا یہ ٹیکنیکل بات، آپ لوگوں کے پاس فزیکلی پیسے ہوتے نہیں تھے، لیکن یہ لوگ سوچتے تھے کہ میں 20 کروڑ کا مالک ہوں. اب وہ 20 کروڑ کے مالک ہوتے نہیں تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے میں 20 کروڑ کا مالک ہوں. یہ تھی ڈبل شاہ. وہ لوگوں کی سائیکی جانتا تھا کہ لوگ لالچی ہیں، میں لوگوں کو فزیکلی پیسے دے بھی دوں گا تو وہ پھر مجھے واپس دے جاتے ہیں، کیونکہ دنیا کی کوئی مشین نہیں ہے جو ڈبل کر سکتی ہو. یہ وجہ تھی. ڈبل شاہ کی خود کی سائیکی کیا تھی؟ وہ ان پیسوں کو لے کر بھاگنا چاہتا تھا یا اسے مزہ آتا تھا کہ کسی کے پیسے ڈبل کر رہا ہے، یا وہ جو گیم چل رہی ہے اس کو چلانا چاہتا تھا؟ اچھا، میرا خیال ہے اگر اسے بھاگنا ہوتا نا تو اس کے پاس موقع تو بڑے تھے، لیکن اس کا ٹرسٹ اتنا تھا لوگوں کا اس پہ کہ اس کو اس ٹرسٹ سے مزہ ہی بہت آتا تھا.
اور میں نے اس کے چہرے پہ اتنا اطمینان دیکھا. رہائی کے بعد میرے سے کم از کم کوئی 50 دفعہ ڈبل شاہ ملا ہے. اس کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی, بڑا اچھا بچہ ان کا, ڈیسنٹ لڑکا, اس وقت وہ اسٹوڈنٹ تھا. تو میری ڈبل شاہ سے ملاقاتیں, میرے پاس آفس آنا, چائے پینی, میں ان سے بڑی چیزیں پوچھا کرتا تھا. اچھا وہ فلاں بیوروکریسی کے کتنے پیسے تھے, وہ ڈر ڈر کے بتایا کرتے تھے کہ سر میں ابھی رہا ہوا ہوں, پھر دوبارہ لوگ مجھے گرفتار نہ کر لیں. لیکن میں آپ کو آپ کے پروگرام میں ایک بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں. ڈبل شاہ کے پاس بہت سارے ایسے لوگوں کے پاس پیسے تھے جو سرکاری بڑے افسران تھے, اور ان کے پاس رشوت کا پیسہ تھا اور بلیک منی تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ بینک میں رکھنے سے اوپن ہو جائے گا, پراپرٹی لیں گے تو وہ بھی اوپن ہو جائے گی. ظاہر ہے اب نظام ہی گورنمنٹ کا ایسا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز پرچیز کریں گے تو یو ہیو ٹو گیو دا پروف کہ یہ پیسے آپ نے کہاں سے لیے. تو ایسی جگہوں پہ لوگ پیسے ڈالتے تھے. اور اب اس سے بھی بڑی آپ کو اور بات بتاتا ہوں, بہت سارے لوگوں نے پیسے کلیم ہی نہیں کیے, صرف اس وجہ سے کہ وہ تو پیسے ہی 2 نمبر تھے. وہ کہیں گے آپ کے پاس 20 کروڑ کہاں سے آیا, 25 کروڑ کا کون کلیم کرتا. یہ بھی ایک چیز, اس چیز نے اس کو بڑا فائدہ پہنچایا. دیکھیں ایک بندے کے پاس پیسہ ہی بلیک ہے تو وہ کلیم کیسے کرے گا؟ چوری ہو بھی گیا تو اس نے کہا یار کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر دوبارہ یہی کیس بن جائے کہ بھئی آپ نے جو کلیم نیب میں داخل کروایا ہے 10 کروڑ کا 20 کروڑ کا, اگر انہوں نے یہ پوچھ لیا کہ ذرا یہ تو بتائیے. وہ بندہ یہ سوچتا تھا جو نیب کے, فرض کریں کہ ایک بڑا سرکاری افسر ہے, اس کے پاس اس کا 20 کروڑ روپیہ ڈبل شاہ کے پاس تھا, دیا اسے 10 کروڑ دیا ہوگا اور 20 کروڑ ہو گیا ہوگا. تو یہ اس کے ذہن میں یہ آتا تھا کہ اگر میں نیب میں جا کر یہ کلیم, کیونکہ نیب میں کلیم داخل کرنا پڑتا ہے آپ کو باقاعدہ, اپنے شناختی کارڈ فارم ایک کیس سبمٹ کہ جی یہ میرے پیسے تھے. بے شک ثبوت تو تھے ہی نہیں, لکھے پڑھے تو نہیں تھے. اس میں کئی لسٹیں مل گئیں ان کو, نیب والوں کو, ڈبل شاہ کی لوگوں نے جب کلیم جمع کروائے تو لوگ ڈرتے تھے کہ نیب والے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس 20 کروڑ کہاں سے آیا. اب ان کے پاس سورس آف انکم ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ ہم ایک نئی مصیبت میں پڑیں, کالا دھن تھا, رشوت کے پیسے تھے, دفع کرو. ایسے بہت سارے لوگ تھے. ڈبل شاہ جب یہ ساری گیم کر رہا تھا, جب اس نے سٹارٹ کیا 7 ارب روپے اس کے پاس جمع ہو گئے. پولیس کدھر تھی؟ پولیس نے سٹارٹنگ میں کیوں نہیں پکڑا؟ 2 سال چلا کیا. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اس علاقے میں ایک ایسا کام ہو رہا تھا. بھی بینکس اپنے ہیڈ آفس کو لکھ رہے تھے کہ ہمارا ڈپازٹ گر گیا ہے. یہ بینکنگ نہیں ہو رہی, پیسہ سارا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے ڈبل شاہ, اس کو سارا پیسہ مل رہا ہے. تو کسی نے اس کی جانب دھیان نہیں دیا کہ یہ بندہ ایک اللیگل بزنس میں انوالو ہے. اب یہاں وجہ کیا ہے؟ پاکستان کا جو قانون ہے نا, اس میں خرابیاں اور اس میں رکھنے بہت ہیں. وہ کہتے ہیں جی جب تک کوئی کمپلیننٹ نہ آئے, جب تک کوئی شکایت کنندہ نہ آئے, ہم کسی کے خلاف کام ہی نہیں کریں گے, جو مرضی کوئی کرتا رہے. یہ کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے. آپ کو میں بتاؤں, مجھے ڈبل شاہ نے یہ کہا کہ میرے خلاف ایک بھی بندے نے آج تک درخواست جمع نہیں کروائی کہ یہ ہمارے پیسے کھا گیا. یہ کتنا بڑا ٹرسٹ تھا. نیب نے ڈھول بجا بجا کے علاقوں میں بینر لگا لگا کے لوگوں کو اخباروں میں اشتہار دے دے کے منتیں کر کے کہا کہ اپنے کلیم داخل کرو. لوگ کلیم ہی نہیں داخل کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے کئی لوگوں نے جمع ہی نہ کروائے. وہ کہتے تھے شاہ جی آن گے تو ساڑھے پیسے مل جان گے. ان کے خیال میں یہ تھا کہ جیسے یہ جیل سے باہر آئیں گے ہمیں یہ پیسے دے دیں گے. یہ تھا ٹرسٹ کا لیول. تو جب نیب والوں نے لوگوں کو بار بار سمجھایا کہ سارا کچھ تو بک رہا ہے, وہ بھائی جلدی سے کلیم داخل کرو, تب کئی لوگوں نے کلیم داخل کیا. تو مسئلہ صرف یہ تھا کہ اس علاقے میں یہ واقعی آپ نے صحیح سوال کیا ہے کہ ایک اتنا غیر قانونی کام ہو رہا تھا, کسی نے پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا جی جب کوئی آ کے شکایت کرے گا کہ اس نے مجھ سے فراڈ کیا ہے تو پھر ہم اس کے خلاف انکوائری کر لیں گے. اور ویسے بھی دیکھیں یہ تھا ایک کمیٹی سسٹم.
میں آپ کو بتاؤں پونزی اسکیم، پیرامڈ اسکیم. ہاں جی، کہ جس میں کچھ لوگ پیسے اکٹھے کر کے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے تھے، پھر بعد میں وہ لوگ اس بندے کو پیسے دے دیتے تھے. یہ ایک پونزی اسکیم تھی. آپ سمجھیں کہ لوگوں نے کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں. اب کمیٹی لینے والے کے خلاف کوئی کارروائی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کوئی شکایت نہ کرے کہ اس نے میری کمیٹی واپس نہیں کی. لوگ تو کمیٹیاں ڈالتے جا رہے تھے اور لوگوں کی نکلتی جا رہی تھیں، لیکن نکلنے والی کمیٹیاں واپس جمع ہو جاتی تھیں اس اعتماد کے ساتھ کہ یہ دگنی ہو کے واپس آ جائیں گی. لہذا اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ان دنوں میں جب وہ اس بزنس میں انوالو تھا. ہم نے اکثر بات کی ہوئی ہے زمینی اسمگلنگ کیسے ہوتی ہے. اگر ہم آج سمجھنا چاہیں یہ ہوائی اسمگلنگ جو ہوتی ہے وہ منشیات کی ہو، وہ گولڈ کی ہو، یہ ہوتی کیسے ہے؟ دیکھیں، جو اسمگلر ہوتا ہے نا اور کرمنل ہوتا ہے، وہ جینیس تو ہوتا ہے لیکن ایول جینیس ہوتا ہے. کوئی بھی کرمنل، اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ وہ بدھو ہے اور اس میں تو عقل مت نہیں ہے، وہ ممکن نہیں ہے. کرائم بڑے شاطر دماغ کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں، ایول ضرور ہوتا ہے، دماغ نیگیٹو ضرور ہوتا ہے، لیکن شارپ بہت ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایئرپورٹس پہ اسمگلنگ یا تو ہیروئن کی ہوتی ہے، منشیات کی عام طور پر، اور کرنسی کی اسمگلنگ ہے، اور پھر گولڈ کی اسمگلنگ ہے. یہ مین 3 بڑی اسمگلنگز ہوتی ہیں. اب کرنسی کی جو اسمگلنگ ہے وہ نسبتاً کم ہوتی ہے. ہنڈی حوالہ ہو جاتے ہیں، پیسے سیف ہوتا ہے. گولڈ حوالہ ہنڈی نہیں ہو سکتا. گولڈ جاتا بھی ہے، گولڈ آتا بھی ہے. کیسے جاتا ہے، کیسے جاتا آتا ہے؟ ہاں، چونکہ بغیر بنے ہوئے ڈلی کی صورت میں گولڈ جاتا ہے اور ادھر سے زیورات بن کے پاکستان میں آتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور ایئرپورٹ پہ ایک تاریخ کا بہت بڑا گولڈ اسمگلنگ کا واقعہ ہوا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ لاہور ایئرپورٹ کے اندر نا کچھ شاپس ہیں، کوئی سگریٹ کی شاپ ہے، کوئی کسی نے کولڈ ڈرنکس رکھے ہوئے ہیں، کسی نے بسکٹس رکھے ہوئے ہیں. اس طرح چھوٹے چھوٹے شاپس بنی ہوئی ہیں بڑی خوبصورت. کوئی گفٹ شاپس ہیں جو باہر جاتے وقت لوگ لے جاتے ہیں. تو وہ ٹرالیاں جن کے اندر وہ سامان دکانوں کا جاتا تھا اس لیے کہ چونکہ اب وہ سکینڈل اتنا بڑا نکلا کہ اب وہ بند کرنا پڑا. جب وہ چیزیں جاتی تھی نا، مثلا اندر سگریٹ ہے، میں مثال دیتا ہوں. اب ان سگریٹ کی ٹرالی کے اندر بہت زیادہ مقدار میں گولڈ جو تھا وہ جا کے اس دکان پہ پہلے رکھا جاتا تھا. کیوں کہ گولڈ اگر پیسنجر لے کے جائے گا نا وہ تو پکڑا جائے گا، کیونکہ اس نے اسکیننگ مشین سے گزرنا ہے. اب یہ جو ٹرالیاں ہیں یہ اسکیننگ مشین سے نہیں گزرتی تھی. یہ لگیج جدھر سے وہ سامان جاتا ہے نا ایئرپورٹ کا، وہ تو کہتے ہیں سگریٹ جا رہے ہیں، ڈیکوریشن پیس جا رہے ہیں. اب وہ پیسنجر کے تو ہوتے نہیں تھے، وہ ہوتے تھے دکان والے کے. اب آپ دیکھیں برین دماغ کیسے لوگوں کا چلا. دکاندار نے اربوں روپے کا سونا اپنے اس چھوٹی سی شاپ کے اندر اکٹھا کر لیا. اور یہ شاپس پتہ ہے کہاں بنی ہوئی ہیں؟ بس اس کے بعد چیکنگ نہیں ہے، بندہ سیدھا جہاز پہ جاتا ہے. آخری ڈپارچر، اچھا انٹرنیشنل ڈپارچر کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ نے جہاز پہ ہی جانا ہے، پھر چیکنگ نہیں ہے. وہاں تک جو مسافر آتا ہے اس کا سامان چیک ہو چکا ہوتا ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھیے، اس کے پاس جو بیگ ہے وہ چیک ہو چکا ہے، اس کے پاس ٹکٹ، بورڈنگ کارڈ، ہینڈ کیری سارا کچھ چیک ہو کے کلیئر ہو کے وہ لاؤنج میں بیٹھا ہے. اور وہ دکانیں ساری لاؤنج میں ہیں. وہ کیا کرتا ہے، جو اس کے پاس ہینڈ بیگ ہے اس ہینڈ بیگ کے اندر جو اس نے ایسے فضول گند مند ڈالا ہوا ہے وہ اسی شاپ کے اندر جاتا ہے، وہ بیگ اس کو دیتا ہے، وہ فٹافٹ اس کے اندر گند نکال کے اس میں سارا گولڈ ڈالتا ہے، کپڑوں شپڑوں میں لپیٹتا ہے، اس کو دیتا ہے، وہ گولڈ لے کے جہاز میں بیٹھ جاتا ہے. کوئی چیکنگ نہیں. دیکھیں کسی نے آج تک سوچا تھا کہ یہ گولڈ باہر سے اکٹھا ہو کے پہلے اس دکان پہ جاتا ہے. اب پیسنجر تو کلیئر ہو کے آیا ہے، پیسنجر کا وہ بیگ تو کلیئر ہو گیا ہے. اب گولڈ کہاں سے اکٹھا ہوا ہے؟ اس شاپ کے اندر سے گولڈ اکٹھا ہو گیا. اچھا، یہ یہاں سے جہاز سے کسی اور ملک میں چلا گیا، ہاں، وہاں پر جب جائے گا پیسنجر تو چیکنگ نہیں ہوگی، پکڑا نہیں ان جائے کو گا. تو اعتراض ہی کوئی نہیں، وہ تو کہتے ہیں بسم اللہ لے آئیں. ان کی تو اکانومی ہے نا.
آپ جتنا مرضی وہاں گولڈ لے جائیں, آپ دبئی میں جتنا مرضی پیسہ لے جائیں, وہ کہتے ہیں ویلکم. گولڈ آ رہا ہے نا, کیونکہ گولڈ تو اکانومی ہے نا, ریزروز ہیں نا اس ملک کے. انہوں نے کہنا ہے ٹھیک ہے لیں, وہ تو روکتے ہی نہیں ہے. ہاں وہاں سے آتے ہوئے ان کو بہت تکلیف ہوگی, وہ کہیں گے وہ آپ تو ہمارے ملک کی اکانومی لے کے جا رہے ہیں, آپ اتنے ڈالر کیسے لے کے جا رہے ہیں. لیکن یہاں سے وہ کہیں گے بسم اللہ. جیسے ہم یہاں سے جانے سے ہم بھی تو روکتے ہیں نا, گولڈ سمگلنگ نہ ہو, ہمارے پیسے کی سمگلنگ نہ ہو, ڈالر کوئی بندہ نہ لے کے جائے, وہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے تو لوگ, وہ تو ایک دوسرا انلیگل طریقہ ہے. ایک تو گولڈ سمگلنگ کا یہ بہت بڑا واقعہ تھا جو لاہور ایئرپورٹ پر ہوا. پکڑا کیسے کیا یہ؟ پکڑا اس طرح گیا کہ آگے سے مخبری ہوئی جہاں وہ پہنچا. انہوں نے پکڑا تو نہیں, جس ملک میں وہ پہنچا تھا وہاں جا کے اسکیننگ مشین میں وہ ڈسکلوز ہو گیا. انہوں نے دیکھا کہ اتنا گولڈ پاکستان سے کیسے آ گیا ہے. وہاں سے کچھ لوگ پاکستانی کسٹمز کے ساتھ رابطے میں تھے. انہوں نے بتایا کہ فلاں پیسنجر کے پاس اربوں روپے کا, میں کروڑوں کی بات نہیں کر رہی, اتنی بڑی مقدار میں ہم نے گولڈ دیکھا, تو وہ وہاں سے کیسے آیا. جب یہ خبر یہاں پہنچی تو پھر انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر انہوں نے پیسنجرز کے اوپر نظر رکھی. پھر وہ پیسنجر آخر پکڑا گیا, اور وہ گولڈ بھی پکڑا گیا یہاں پاکستان میں. وہ گولڈ پاکستان میں پکڑا گیا, وہ پیسنجر بھی پکڑا گیا. جب انہوں نے اپنی ویجیلنس تیز کی کہ یار کون سا پیسنجر مشکوک آتا ہے جو بیگ لے کے پھر کسی نہ کسی شاپ میں جاتا ہے, اور وہاں سے وہ بیگ لے کے, ہینڈ بیگ, دوسرا بیگ نہیں, ہینڈ بیگ میں, کیونکہ اتنے سے ہینڈ بیگ میں ہم اتنا کروڑوں روپے کا, اربوں روپے کا سونا ڈال سکتے ہیں. وہ پھر اس طرح ڈسکلوز ہو گیا, وہ سونا دکان سے پکڑا گیا, اور پھر کیسز چلے, پھر جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے پھر. لیکن اس کے بعد گولڈ کی سمگلنگ کا یہ راستہ بند ہو گیا. ہیروئن کیسے ہوتی ہے؟ اچھا, ہیروئن کا ایک ایسا واقعہ ہے میری رپورٹ میں, یا آپ سمجھ لیں جس کا مجھے پتہ چلا, اور ایک وہ بڑا ہی ایک دنیا میں ایک یونیک وہ واقعہ ہے کہ آپ نے بند گوبھی دیکھی ہے, آپ نے دیکھا ہے وہ قدرتی طور پہ بند ہوتی ہے. ایک صاحب یہاں پہ بند گوبھی اگایا کرتے تھے, اور وہ باہر خاص طور پر یو اے ای وغیرہ میں سبزیاں سپلائی دیتے تھے, ایکسپورٹ کرتے تھے یہاں سے, کیونکہ سبزیاں جاتی ہیں پاکستان سے, وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہ کیوں جا رہی ہے. وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ بند گوبھی کا پھول شروع ایسے ہوتا تھا نا, اس کے اندر نا پلاسٹک کے لفافوں میں وہ ہیروئن رکھ دیتے تھے. اب وہ قدرتی طور پہ یوں بند ہو جاتی تھی, ٹھیک ہے, وہ بند ہو گئی. اب کوئی زندگی میں دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا, بھئی وہ تو نیچرل بند ہوئی ہے نا, وہ کھل کے بند نہیں ہو سکتی. اچھا, نہ وہ کٹی ہوتی تھی, بالکل نیچرل ہوتی تھی, ایسے پھینک رہے ہوتے تھے ادھر ادھر, کوئی مطلب 100% پتا تھا یار یہ تو بند گوبھی جا رہی ہے. تو ہوا یہ, چیزیں شک سے پکڑی جاتی ہیں. وہ نا بند گوبھی زیادہ ایکسپورٹ ہونی شروع ہو گئی, اور شک پڑ گیا ایک ایجنسی کو کہ یار یہ بندہ بند گوبھی بہت زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے, آخر کون سی وجہ. تو انہوں نے اس کی جو کنسائنمنٹ تھی وہ روک لی, اور اس کے اندر سے انہوں نے 5 پھول بند گوبھی کے کاٹے. مزے کی بات ہے وہ ہر ایک میں نہیں رکھتا تھا, یہ اس کا طریقہ واردات تھا کہ اندر اندر سے کسی میں وہ رکھتا تھا. 5 میں سے 2 بند گوبھی میں سے ہیروئن نکل آئی, اور ڈھیر ساری مقدار میں نکل آئی, کیونکہ وہ بند گوبھی کا پھول جو ایکسپورٹ ہوتا تھا وہ بڑے سائز کا ہوتا تھا. تو اس میں سے جب انہوں نے کاٹی تو اس کے اندر سے ہیروئن نکل آئی. اور یہ بڑا ہی حیران کن واقعہ تھا کہ یار یہ کس طرح اس کے دماغ میں بات آئی, اور وہ بہت عرصہ ایکسپورٹ کرتا رہا. دیکھیں ایئرپورٹ سے جو اس طرح کی چیزوں کی سمگلنگ کا شک پڑتا ہے نا, وہ اس وقت پڑتا ہے جب کسٹمز کو اور اے این ایف کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ چیز تو یہاں سے ایکسپورٹ ہونی بنتی ہی نہیں. یہ جو کڑھائی والے کپڑے ہوتے ہیں نا, جن کے اوپر پھول بنے ہوتے ہیں, اوپر اٹھے ہوئے پھول, یہ جو شادی بیاہ کے کپڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر پھول بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے اندر ہیروئن رکھ کے نا تو اس کے ساتھ اس کے پھول بناتے تھے.
پھولوں کے اندر ہیروئن ہوتی تھی اور اس کی کڑھائی کر دیتے تھے اور وہ پھول بن جاتا تھا، اور وہ ایک خوبصورت ایک شرٹ ہوتی تھی، لیڈی شرٹ ہوتی تھی اور شادی کے کپڑے ہوتے تھے. بے تحاشا ہیروئن سمگلنگ ہوئی اس طریقے سے. پھر سنیفر ڈاگ نے آ کے ان کو پکڑا. یہ کتوں کا کمال تھا کہ ان کپڑوں میں سے سنیفر ڈاگ نے ان پہ ڈاؤٹ کیا، تو وہ جب کھولیں تو وہ کہیں یہ تو کپڑے ہیں. اب وہ کپڑے ایسے کہیں کوئی دنیا کی چیز اس میں سے نہ نکلے، لیکن کتے جو ہے اس کی جان نہیں چھوڑتے تھے، وہ بار بار اس کے اوپر آئیں. آخر کار انہوں نے کہا کہ پھر کیا کریں. انہوں نے پہلے ان کو پانی میں ڈالا، دھویا، دیکھا کہ دھونے سے کوئی چیز نکلتی ہے، لیکن جو بندہ وہ ہیروئن سمگل کرتا تھا نا، وہ پہلے ان کو بریک بریک پلاسٹک کی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں ڈالتا تھا، پھر وہ رکھ کے تو پھول بنواتا تھا کپڑے کے، اس کے اندر وہ ہیروئن ہوتی تھی. آخر کار ان کو شک گزرا کہ اس کے جو پھول ہیں نا یہ اٹھے ہوئے بہت ہیں. انہوں نے کاٹا تو پوری کی پوری شرٹ میں 1 کلو ہیروئن نکل آئی. ایک اور میں نے کیس بڑا مشہور رپورٹ کیا تھا، ہیروئن سمگلنگ بدریہ کیپسول. وہ کیسے ہوتی ہے؟ کیپسول کھا کے کیسے لے کے جاتے ہیں؟ دیکھیں، ایک خاص قسم کا اتنا موٹا کیپسول ہوتا ہے. میں نے جو ایک کیس رپورٹ کیا تھا، وہ کوٹ لکھپت جیل میں ایک بابا جی تھے، ان کی عمر 60 سال تھی، ان کے پیٹ سے 60 کیپسول نکلے تھے. اٹ واز اے ریکارڈ. یہ چھوٹا کیپسول میڈیکل والا نہیں، اگر کبھی وہ آپ ایکچوئل کیپسول دیکھ لیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ انسان نگلتا کیسے. وہ ایک کیپسول کھاتے ہیں، پہلے اس کیپسول کو وہ کھولتے ہیں، ایسے جڑا ہوا ہوتا ہے، کھول کے اس کے اندر ہیروئن بھرتے ہیں اور پھر اس کو یوں لاک کرتے ہیں اور ایک خاص میڈیسن کے ذریعے جو سلپری سی ہوتی ہے جیسے گلیسرین ہوتی ہے وہ لگا کے نا تو وہ نگل لیتے ہیں. اب یہاں ایک اہم بات یہ ہے جو عام لوگوں کو نہیں پتہ، وہ سب سے پہلے ایک ایسی میڈیسن کھاتے ہیں کہ ان کو سٹول نہ آئے. وہ پہلے دوائی کھاتے ہیں کہ ان کو سٹول نہ آئے. اب وہ 50-60 کیپسول کھا لیتے تھے اور اس کے بعد وہ جہاز پہ سوار ہونے پہنچ جاتے تھے. اب ڈھیر ساری ہیروئن ان کے اندر تھی. کچھ واقعات میں نا 2 یا 3 واقعات میں کیپسول پھٹ گئے اندر معدے کے اندر. پھر ان کو فٹافٹ انہوں نے ہاسپٹل پہنچایا، ان کا معدہ دھویا گیا، لیکن اندر سے پھر کیپسول بھی بہت سارے نکلے. اچھا، اب یہ ہوتا کیا، جب یہ لوگ یہاں سے کیپسول کھا لیتے ہیں اور ساتھ ایک میڈیسن کھاتے ہیں کہ دوران پرواز سب سے چھوٹی پرواز لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی ڈیوریشن اس دوائی کی بڑی کم ہوتی ہے. کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد کسی اور ایسے ملک میں پہنچا جائے. مثلا UAE میں بہت قیمت ہے، 2-3 گھنٹے کی فلائٹس ہیں یہاں پہ، تو دوائی کھائی تاکہ سٹول 3 گھنٹے کے بعد آئے. پھر وہ جا کے بذریعہ پاخانہ وہ کیپسول باہر نکلتے تھے، ان کو دھو کے ان میں سے کیپسول نکلے. یہ بڑا آسان طریقہ تھا. آخر کار جب یہ طریقہ دیکھا گیا کہ یار یہ تو بڑا طریقہ عام ہونے لگا، پھر لاہور ایئرپورٹ پہ اور پاکستان کے تمام ایئرپورٹس پہ ایکس رے مشینیں لگ گئیں، اب بھی لگی ہوئی ہیں. وہ کیپسولز کے لیے ہیں خاص طور پر. جس بندے پہ ان کو شک گزرتا ہے نا، شک کیا، ریگولر ٹریولر، یار یہ بندہ ہر ہفتے آتا جاتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، اس پہ نا ان کو شک ہوتا ہے. اس کا پروفائل چیک کریں، امیر ہے، غریب ہے، یہ پھیرے باز ہے، یہ کیا یہ کس طرح آتا جاتا ہے. اس سے پھر یہ نا کوشچن آنسر کرتے ہیں. اچھا، ایک سوال اکثر میرے ذہن میں آتا ہے، یہ جو اسمگلر ہوتے ہیں جو جا رہے ہیں، جن کو ہے کہ ہم پر شک نہ کیا جائے، ان کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے، ایکسپریشن کیا ہوتے ہیں، چیٹ کیسے کر لیتے ہیں؟ ان کو ایک تو جو شاطر اسمگلر ہیں وہ خود نہیں جاتے، انہوں نے کیریئر رکھے ہوئے ہیں. ان کو پہلے وہ ٹرینڈ کرتے ہیں کہ آپ کی فیس ریڈنگ اتنی سافٹ ہونی چاہیے کہ کسی کو شک نہیں گزرنا چاہیے. یہ نمبر 1 اصول ہے ان کا ٹریننگ کا، کہ آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ آپ اسمگلنگ کر رہے ہیں. آپ نے بڑا فرینڈلی جانا ہے، ہنستے کھیلتے جانا ہے، اور ایسے اگر کوئی آپ کو سامان چیک کرنے کو، ہاں پلیز ڈو اٹ، آپ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، چیک کرائیں، کوئی ان کو شک نہ ہونے دیں. یہ بات ہے فیس ریڈنگ کی. اب ایئرپورٹ پہ جو ایجنسیز کام کر رہی ہیں نا، جس میں کسٹمز اور اینٹی نارکوٹکس ہیں،
چونکہ اینٹی نارکوٹکس خصوصی طور پر نارکوٹکس کو کنٹرول کرتی ہے اور کسٹمز کے پاس سارے اختیارات ہیں. گولڈ کی اسمگلنگ ہے, کرنسی کی اسمگلنگ ہے, ہیروئن کی اسمگلنگ ہے. تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان مسافروں میں کون سا مسافر جو ہے وہ اب نارمل حرکتیں کر رہا ہے. جو کچا سمگلر ہوگا نا, کچا ملزم جس کو ہم عام آسان میں کہتے ہیں, وہ بار بار ان لوگوں کی طرف دیکھتا ہے. جب وہ ایئرپورٹ پہ جاتا ہے نا, وہ بار بار کسٹمز کو دیکھے گا, وہ بار بار ANF کو دیکھے گا, کون بندہ کھڑا ہے. یہ ایک ایک چیز نوٹ کر رہے تھے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا, اس کی حرکات بڑی مشکوک سی لگ رہی ہیں. وہ اس کو بلا لیتے ہیں, اس سے سوال جواب کرتے ہیں, اور اگر ان کو شک گزرے تو کہتے ہیں آپ آئیں, ہم نے آپ کا ایکس رے کرنا ہے. وہ کہتا ہے جی کر لیں. اگر ایکس رے میں آ جاتا ہے, اگر ان کا شک ٹھیک نکلے, اگر نہ نکلے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں رینڈملی شک کا مطلب ہی کیا ہے. شک 100% تو نہیں ہوتا نا, ڈاؤٹ ہوتا ہے ایک, لیکن ان کی جو ڈاؤٹ کی ریشو ہے نا وہ 60% ہے, اور یہ بڑی ریشو ہے. یعنی جن لوگوں پہ یہ ڈاؤٹ کرتے ہیں ان میں سے 60% ڈاؤٹ صحیح ہوتا ہے, پکڑے جاتے ہیں. 40% نہیں ہوتا. لیکن ایک فلائٹ میں سے اگر آپ 10 لوگوں کو بھی ڈیٹین کر کے چیک کر لیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. 300 لوگوں کی ایک فلائٹ ہوتی ہے. تو لیکن اب لوگ بڑے خوفزدہ ہو گئے. اب چونکہ قانون بڑا سخت ہے, آپ کو 10 20 سال کی سزا ہے, ضمانت نہیں ہو رہی, 10C کے تحت جو پرچے درج ہو رہے ہیں, لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. تو لیکن میں چونکہ آپ کا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اور یہ پروگرام بہت دنیا دیکھتی ہے, میں آج آپ کو لوگوں کے لیے ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے, آپ بیرون ملک سفر کر رہے ہوں, آپ نے کسی کی پینسل بھی نہیں لے کے جانی. یہ پینسل ہے نا, کوئی آپ کو کہے نا کہ یہ پینسل آپ میری لے لیں, وہاں ایئرپورٹ پہ میرا بھائی آئے گا, آپ پلیز یہ پینسل میری بڑی قیمتی ہے اس کو دے دینا, بس آپ مارے گئے. کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں. اپنے سامان کے علاوہ یا آپ نے اس کا سامان لے سکتے ہیں جو آپ کا بہت بااعتماد ہو, فیملی ہو. یہاں سے کئی لوگ کہتے ہیں جاتے یار یہ ایک مٹھائی کا ڈبہ ہے, آپ اس کو کہیں یار یہ مٹھائی کا ڈبہ میں خود خرید لوں گا, آپ مجھے پیسے دے دیں, میں خود خرید کے تو لے جاؤں گا, آپ کا خریدا ہوا مٹھائی کا ڈبہ میں نہیں لے کے جاؤں گا. میں لوگوں کو میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا. ایک خاتون لندن جا رہی تھی, یقین جانے ینگ خاتون تھی, 3 بچے تھے چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے. خاتون ہنستی کھیلتی لندن جا رہی ہے. اس کے ہسبینڈ کے سگے بھائی نے, یعنی اس کے دیور نے, آپ اندازہ کریں, ایک اس کو بیگ دیا کہ آپ نے جیسے ہی لنڈن ایئرپورٹ پہ اترنا ہے, یہ بیگ میرا ایک دوست جو ہے نا وہ آپ سے لے لے گا, تو آپ اس کو دے دیجیے گا. اب یہ اس نے کام کیوں کیا؟ یہ تھی, اس کو پتا تھا کہ اس کی فیس ریڈنگ سے یہ پکڑی نہیں جائے گی. اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے. یہ تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بیگ پکڑے گی اور نکل جائے گی. اس بیگ کی تہوں میں ہیروئن تھی. آپ وہ واقعہ جب میں یاد کرتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کاش میں ساری دنیا میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ آپ نے ایئرپورٹ پہ کسی کی چیز لے کے مت جائیں. جیسے ہی وہ کسٹم کے چینل میں گئی, اس بیگ کے اندر میں سے ہیروئن ڈیٹیکٹ ہو گئی. وہ 3 بچوں سمیت 2 گھنٹے کے بعد وہ کوٹ لکھپت جیل میں تھی. کہاں اس نے وہ یو کے نیشنل تھی, واپس جا رہی تھی, پاکستان آئی ہوئی تھی فیملی کو ملنے, اور ہنسی خوشی وہ جا رہی تھی. 3 پھول جیسے بچے لے کے ایک گاڑی میں بٹھا کے اس کو, اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو رہا نہیں کر. دیکھیں آپ وہاں لاکھ کہتے رہیں کہ یہ میرا ہے ہی نہیں, یہ نہ میں نے لیا, نہ میرا کوئی اس سے تعلق ہے, یہ تو میرے کسی رشتہ دار نے مجھے دیا. وہ کہتے ہیں نہیں سوری, یہ آپ سے برآمد ہوا. سزا کتنی ملی اسے؟ دیکھیے 10C کی 10 سال سزا ہے. یہ ایک پرانا کیس ہے. میں بھی بعد میں کچھ ایسے شواہد آ جاتے ہیں, پھر ایجنسیز لکھ کے دیتی ہیں کہ یہ براہ راست ملوث نہیں ہیں.
پھر کئی کیسز میں اصل ملزم پکڑے جاتے ہیں، پھر اس نے اپنے دیور کا یقیناً بتایا ہوگا، پھر وہ پکڑا گیا ہوگا، پھر پیچھے سے چین پکڑی گئی ہوگی، پھر اس عورت کی ضمانت ہو گئی ہوگی کہ یہ اصل کیریئر بنائی گئی، یہ کیریئر ہے نہیں خود، یہ تو انوسینٹ ہے، اس کو تو اس نے جھوٹ بولا اور رشتہ داری کی آڑ میں یہ بیگ لے کے جا رہی تھی۔ اس طرح کے ایسے خوفناک واقعات ایئرپورٹس پر ہوتے ہیں۔ آپ پلیز ساری دنیا کو میسج دیں، خدارہ آپ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہوں بیرون ملک، کسی شخص سے کوئی چیز، کوئی کپڑا، کوئی پینسل، کوئی بیگ، کوئی گھڑی، کوئی پرفیوم، کوئی گفٹ مت لیں جو آپ نے کھول کے 100% چیک نہیں کیا، اور آپ چیک کر بھی لیں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ آپ یہ کام ہی نہ کریں اگر آپ نے سیکیور سفر کرنا ہے اور آپ نے آپ کو سیکیور رکھنا ہے۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں نصیر واگا صاحب کی باتیں سننے کے بعد میں آپ کو یہی نصیحت کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی بھی آپ کا دوست، رشتہ دار یا جاننے والا کوئی بھی سامان دیتا ہے اور آپ بیرون ملک جا رہے ہیں تو وہ سامان نہ لے کر جائیں، کیا پتہ وہ سامان آپ کے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی کر دے۔